नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बुल आलमीन। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के क़स्से को हम बयान कर रहे थे और हम वहाँ तक पहुँचे के थे कि जब लोगों ने जो है वो जब उनके पास कोई जवाब और कोई दलील नहीं थी और वो लाजवाब हो गए एक तरह से, यानी समझें लाजवाब क्या हो गए, एक तरह से खिसिया गए क्योंकि वो बातें तो उनकी सारी गलत थी और जो कुछ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कह रहे थे वो सब कुछ बिल्कुल ठीक था, सही था, सच था, लेकिन क्योंकि बात माननी नहीं थी और इनकार करने के लिए कोई अकली कोई दलाइल उनके पास थे नहीं, तो फिर जब कुछ समझ में उनको नहीं आया तो फिर उन्होंने जो है वो वही रास्ता अख्तियार किया जो कि जाहिल करते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का फैसला। और उसके लिए आग जैसा कि मैंने आपको बताई थी कि इतनी ज़बरदस्त आग दहकाई गई कि उसमें जो है यानी उस तक जाके करीब पहुंच के हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उसमें डालना भी मुमकिन नहीं था, जो कि उनको एक मंजनीक के ज़रिए उनको जो है वो फेंका गया उसमें और अल्लाह के हुक्म से आग जो है वो ठंडी हो गई। क्योंकि देखें जो भी खासियत या सलाहियत है, चाहे वो इंसान हो या अल्लाह की, आग भी अल्लाह की मखलूक है ना, अल्लाह की पैदा करता है, सब कायनात में चीज़ें हैं और वो अल्लाह के हुक्म की पाबंद है। तो जिस तरह से अल्लाह ने हुक्म दिया है कि सूरज को हुक्म दिया चमकने का या आग को हुक्म दिया है गर्मी और जलाना जो है उसका काम है, तो वो उसी के मुताबिक अमल करते हैं। लेकिन जब अल्लाह का की तरफ से, यानी ये इससे ये अंदाज़ा लगाएं या ये यकीन और पुख्ता हो जाता है कि जो कुछ हमें बज़ाहिर जो कायनात में जो निज़ाम नज़र आता है या जो कुछ भी हमें जो चीज़ें नज़र आती हैं कि जो हम बचपन से आँख खोलते ही देखते हैं और हमें पता होता है कि ये इसी तरह होती है। जैसे आग का काम है जलाना, बर्फ़ का काम है ठंडक देना, और एक्सट्रीम जब जहाँ पे ठंडक होती है और बर्फ का मतलब बर्फबारी या टेम्परेचर जो है वो ज़ीरो से भी जब नीचे चला जाता है तो वहाँ पर चीज़ें फ्रीज होने लगती हैं। और एक स्टेज ऐसा भी आता है कि जिसमें इंसान अगर बाहर निकले, बल्कि एक पिछले 2-3 साल पहले मैंने एक वीडियो देखी थी किसी साइबेरिया की या किसी ऐसे ठंडे इलाके की थी कि जहाँ पर जानवर जो हैं वो खड़े खड़े पूरे वो बर्फ के बने हुए थे, यानी इतना टेम्परेचर जो है, क्योंकि वैसे तो जानवरों को कुदरती तौर पे अल्लाह की तरफ से उनको जिस इलाके में या जिस जगह के जो जानवर होते हैं उनको वैसी ही खाल और उनके गरमाई पहुंचाने वाली और सब उनके लिए अल्लाह ने वैसे ही इंतज़ाम किया हुआ होता है। लेकिन इतनी शदीद सर्दी थी कि वो जानवर जो है ना वो मतलब जम गए, और इसी तरह अगर उस ठंडक में इंसान निकलते हैं तो वो भी इसी तरह जम जाते हैं। और इस तरह से यानी होता है कि बाज़ दफ़ा हाथ लगाने से जैसे नाक जो है वो हाथ में आ जाती है, ऐसे केसेस वहाँ होते हैं, या हाथ किसी चीज़ में आ गया तो हाथ उंगलियां टूट गई क्योंकि वो बर्फ की, आप सोचें बर्फ की स्टिक्स बन गई उंगलियां, नाक जो है वो बर्फ बनी हुई है। वो इंसान को दर्द और वो भी कोई तकलीफ भी फील नहीं होती उस वक्त तक जब तक कि वो नॉर्मल टेम्परेचर में ना आए और वो चीज़ें एक नॉर्मल जब टेम्परेचर पे आती हैं और उसके सारे जो उसके सेंसेस और सब चीज़ें जो फ्रीज हुई होती हैं वो काम करने लगती हैं, तो फिर उसको तकलीफ का, दर्द का एहसास और ज़ाहिर है फिर तो बहुत शिद्दत से होता है। तो कहने का मकसद सिर्फ ये है कि ये सब कुछ अल्लाह का बनाया हुआ निज़ाम है। हम क़यामत की निशानियों में पढ़ते हैं ना कि पहाड़ रूह की गालों की तरह उड़ रहे होंगे। इंशाल्लाह 29वें और 30वें पारे में जो है बहुत डिटेल्ड क़यामत की मंजरकशी है और उसमें बहुत के यानी आप सोचें कि पहाड़ जिनके के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि पहाड़ जो है वो दर हकीकत क्या है, मीखे हैं, यानी जितनी नज़र आ रही है उससे दुगनी तो है वो ज़मीन के अंदर ठुकी हुई हैं। ऐसे पहाड़ जो हैं वो रूई के गालों की तरह उड़ रहे होंगे, समंदर भड़क रहे होंगे, इज़ा बिहार सुज्जरत सुज्जरत भड़क रहे होंगे। अब पानी कैसे भड़केगा, ये सोचने की बात है ना। पानी में तो कोई आग नहीं है ना। इंशाल्लाह जब हम
29वां 30वां पारा करेंगे तो हम इन अलामात के ऊपर भी डिटेल्ड बात करेंगे, और अगर कोई स्पेशल कोई मैंने सेशन रखा तो उसमें भी इंशाल्लाह इस पे बात करूंगी। यहाँ पर क्योंकि हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बात कर रहे हैं तो उस किस्से की तरफ वापस आ जाते हैं कि वो तमाम चीज़ें, कायनात के वो तमाम जो निज़ाम और जो कुछ भी है वो सब अल्लाह ताला के बनाए हुए अहकाम, अल्लाह के बनाए हुए निज़ाम और कानून के तहत काम कर रहे हैं। लेकिन अल्लाह अगर चाहे तो उनमें किसी भी किस्म की तब्दीली कर सकता है, ये सिर्फ अल्लाह ही कर सकता है। जैसे समंदर को कोई सोच सकता है कि वो बीच में से फट जाएगा और खुश्की का एक बाकायदा प्रॉपर रास्ता, बिल्कुल ऐसा रास्ता खुश्क बनेगा कि जिसपे को क्रॉस करके समंदर के एक सिरे से दूसरे सिरे तक वो निकल जाए। ये कोई तसव्वुर में आने वाली बात है? कोई समंदर के बारे में ऐसा सोच सकता है कि समंदर अगर कभी फटता भी है, जैसे सुनामी जब आया था तो क्या हुआ था कि समंदर का पानी एकदम गायब हो गया था। वो हुआ क्या था कि जैसे ज़मीन पे हमारे ज़लज़ले आते हैं ना, इसी तरह समंदर की तह में भी ज़लज़ले आते हैं। और सुनामी जो था ना वो एक समंदर के अंदर आया हुआ बहुत ही खतरनाक और बहुत ही भयानक एक ज़लज़ला था, जिससे कि जब समंदर की तह में जो है प्लेट्स ज़मीन की होती हैं या जो वो ऊपर नीचे हुई तो पानी सारा पहले तो नीचे चला गया, और फिर जब वो बराबर हुई जमीन की तह तो वो पानी जब वापस आया तो वो इतनी शिद्दत से बाहर आया कि वो उसने दूर दूर तक फैल के तबाही मचा दी। तो वो तो एक आप समझ में आने वाली बात है। लेकिन समंदर दो हिस्सों में फट जाए और उसके बीच में रास्ता बन जाए और वो इतना महफूज रास्ता हो कि उससे पूरी कौम एक गुजर जाए, लाखों अफराद थे वो गुजर गए, और उसके बाद फिर वो जब फिरौन का लश्कर आए तो वो दोनों जो है सिरे पानी के जो हैं वो आप लोगों ने पता नहीं देखा हो कि नहीं, मैंने बहुत बहुत पुरानी बात है यानी 10 कमांडमेंट्स नामी एक मूवी देखी थी जिसमें ये सारी जो निशानियां और ये सारा फिरौन का और बन इसराइल का समंदर को क्रॉस करना दिखाया था। तो वो जहन में मेरे आता है क्योंकि ज़ाहिर है मैंने वो ही देखा था वैसे ओरिजिनली किस तरह अल्लाह ने किया होगा। तो उन्होंने बाकायदा यानी दोनों तरफ जैसे एक शीशे की दीवार होती है ना जिससे कि आप पानी को देख रहे होते हैं। आजकल तो आप इसकी मिसाल इस तरह समझ सकते हैं जिस तरह बड़े बड़े एक्वेरियम होते हैं ना आजकल, और आप मॉल्स में या बाहर भी, और यहाँ भी पता नहीं, मुझे यहाँ का नहीं पता, यहाँ भी शायद बना ले हों इस तरह के कि जिनमें वो जो बड़ी बड़ी मछलियाँ और इस तरह के जानवर जो है ना वो आपको यानी शॉपिंग करते हैं और उसके दौरान भी आपको वो पानी और वो चीज़ें नज़र आ रही होती हैं। बिल्कुल वो पानी इसी तरह से दो हिस्सों में तकसीम हुआ था, बीच में बाकायदा पूरी एक रोड जैसे बन जाती है और दोनों तरफ जो पानी की लहरें और मौजें वो ऊपर तक यानी वो एक दीवार की तरह पानी की खड़ी हुई थी दोनों तरफ से, और फिर वो दोनों मिल गए। तो अल्लाह की कुदरत है। ओरिजिनली तो जिस तरह से भी हुआ होगा ज़ाहिर है और भी ज़्यादा वो ज़बरदस्त होगा और भी ज़्यादा दिल पे असर करने वाला होगा। लेकिन उस मंजर को ही देख के बहुत ज़्यादा जो है ना अजीब सी एक फीलिंग थी कि अल्लाह की कुदरत जो है ना किस तरह से अल्लाह के हुक्म से ही तो पानी दो हिस्सों में तकसीम हुआ ना। बिल्कुल इसी तरह आग को यहाँ हुक्म दिया अल्लाह ने कि तू ठंडी हो जा और इब्राहिम के लिए सलामती बन जा। आग का काम क्या है? जलाना। लेकिन आग को हुक्म दिया कि तू ठंडी हो जा। तुझे आज अपनी फितरत के खिलाफ जो तुझे जिम्मेदारी है, जो तुझे तेरा जो काम तुझे सौंपा गया है उसके खिलाफ तुझे काम करना है, और ये अल्लाह का हुक्म है इसलिए करना है। तो और किसी के करने से कोई चीज़ जो है अल्लाह के बनाए हुए निज़ाम में कोई रद्दोबदल, कोई तब्दीली, कोई तगय्युर इस तरह नहीं हो सकता। कोई अगर ये चाहे कि अपनी मर्जी से सूरज और चांद को आगे पीछे करके और दिन और रात को तब्दील कर दे, या दिन जब बड़े हो रहे हैं तो उस वक्त जो है वो रात को जल्दी ले आए, बड़े से बड़ा साइंटिस्ट, बड़े से बड़ी ताकत, बड़े से बड़े दावे करने वाले, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो पीर हो, चाहे वो फकीर हो, चाहे वो जिन हो, चाहे वो जो कोई भी हो, कोई भी ये दावा अव्वल तो कोई कर ही नहीं सकता, और अगर करे तो उसको पूरा नहीं कर सकता। तो ये तो एक बहुत छोटी सी चीज है ना कि आपको कहा कि अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि तू ठंडी हो जा, तो वो ठंडी हो गई, गुलजार बन गई, जबकि अल्लाह के सिवा और किसी का हुक्म मान ही नहीं सकती थी।
खैर बहरहाल हुआ ये कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि जिसको तो हमने कत्ल करने का हुक्म दिया था और जिसके लिए हमने ये सारी तैयारी की थी, तो वो तो बच गया और आग जो है वो तो फूलों का बाग बन गई है। अब क्या करें? अब और ज्यादा मतलब एक तो पहले ही दलील और कोई वो तो था नहीं, लेकिन अब यही उन्होंने एक रास्ता उनको समझ में आया था कि इस आवाज को ही दबा दो, इस शख्स को ही खत्म कर दो, ना ये रहेगा ना ये ऐसी कोई बात करेगा जिससे कि हमारा जमीर बेदार हो या हम में से कुछ लोगों को के ऊपर असर होने लगे। ऐसा होता है ना, हक की बात जो है वो जब एक तवातर से की जाती है और बार बार दोहराई जाती है तो कुछ ना कुछ किसी ना किसी के दिल पे असर जरूर होता है। असर तो इनके दिल पे भी हो रहा था, लेकिन ये इतने सख्त दिल और सरकश थे कि ये मान के हकीकत को उसका दिल में मान के उसका फिर भी इकरार नहीं कर रहे थे। तो हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे भी हम में से हों कि जिनको जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बार बार इन बातों की नसीहत करें और हमारे बुतों की औकात और हकीकत बार बार दिखाएं तो उन लोगों के ऊपर कुछ असर हो जाए और ये इनके दीन पे ना चले जाएं, तो इसलिए बेहतर ये कि इनको यहीं पे ख़त्म ही कर दिया जाए। अब क्या हुआ, लेकिन जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो हैं वो उनके साथ इस तरह से हुआ कि वो वहां से बच गए, तो अब मामला जो है ना वो उससे भी बड़े लेवल का बन गया, क्योंकि बादशाह तो इसमें इन्वॉल्व था, क्योंकि इतना बड़ा काम हो रहा था तो बादशाह की मर्जी और उसकी इजाजत के और उसको खबर हुए बगैर तो नहीं हो सकता था। लेकिन डायरेक्टली उस वक्त तक बादशाह जो था ना वो इन्वॉल्व नहीं हुआ था। उसने उसको ये इस तरह की खबर मिली कि कोई एक सरकशी या एक बगावत हो रही है, और क्योंकि वो तो खुद को भी खुदा ही कहता था ना, तो उसकी यानी खुदाई के खिलाफ जो है कोई किसी ने आवाज उठाई है और बगावत की है और लोगों ने उसको इस तरह से उसको कुचलने का फैसला किया है, और वो उस तक खबरें पहुंच रही थी, लेकिन उसने अभी तक इस मामले को उतना सीरियस नहीं लिया था जितना कि अब इस वाकये के बाद उसको अंदाजा हुआ कि ये जो है ये तो बात कुछ ज्यादा ही सीरियस और बड़ी है। और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उसने अपने दरबार में बुला लिया, और वहां पे बुलाने के बाद अब आप देखें, जब मैं ये बात कहती हूँ ना, चाहे मैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में कहूँ चाहे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में कहूँ, मैं जब ये बात कहती हूँ ना, हम जब मैं अपनी बात करूंगी, जब कुरान पढ़ते थे या ये वाकयात पढ़ते थे तो कभी भी उस तरह से हम दिल पे या असर नहीं करते थे, कभी भी दिमाग में वो हकीकत और वो उसकी सही मंजर कशी आती नहीं थी। जैसा कि अब जब हम गौर कर रहे हैं इन आयात पे, इन वाकयात पे, तो जो पिक्चर हमारे जहन में आती है, और मैंने आपको बताया ना कि नमरूद के महल का कुछ हिस्सा और कुछ उसकी एंट्रेंस और कुछ अंदर कमरे मैंने देखे हैं खुद अपनी आंखों से कि वो कितने यानी आप उसको इस तरह तस्वुर कर सकते हैं, घरों से तो उसकी कोई मिसाल ही नहीं। यानी जो वहां पर जो एंट्रेंस पे जो जानवर जिनका बात मैं बता रही हूँ आपको कि वो जो गार्ड्स की तरह दोनों दरवाजों के दाएं बाएं थे, उनके पैरों तक भी, यानी जो वो मुजस्मे बने हुए थे उनके पैरों तक भी हम इंसान जो है वो उनके पैरों तक भी पूरे नहीं पहुंच रहे थे। पैरों से मेरी मुराद जो नीचे हमारे पाँव है ना, टांगे नहीं है, पैर, यानी इस तरह के वो बने हुए थे। और कितनी ऊंची वो दीवारें, कितने ऊंची वो सुतून होंगे और कितनी ऊंची वो छतें होंगी, आप सोचें। तो अब तस्वुर में उस बादशाह का दरबार लाए जो कि खुदाई का दावा कर रहा है। सोचें कि जिसने खुदाई का दावा किया तो वो कोई मामूली, कोई ऐसी छोटा मोटा बादशाह तो होगा नहीं ना। और उसकी शान शौकत और उसका दरबार, और उसके दरबार में उसके चमचे, उसके दरबारी, ये सब क्या मंजर होगा। जैसे ही दरबार में एंटर हुए होंगे, बादशाह तख्त पे बैठा होगा, दाएं बाएं उसके सारे वजीर और अमीर बैठे होंगे, उसके साथ साथ वहां पर फौज, सिपाही, कोई तलवारें लिए हुए, कोई नेज़े लिए हुए हिफाजत के लिए, वहां पर कितने गार्ड्स और कितने लोग खड़े होंगे। और एक जो उसकी शान शौकत और एक बादशाह के इतने बड़े दरबार में एक अकेला आदमी,
ان کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے کہا تھا نا، تو وہ تو اپنے بھائی کو لے کر گئے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام تنے تنہا، پوری قوم خلاف ہے، پوری قوم خلاف ہے، یہاں تک کہ باپ بھی خلاف ہے، دشمن بن گیا ہے، اور ان کو مجرموں کی طرح سے بادشاہ کے دربار میں لے جایا گیا. اور اب وہاں پر وہ بادشاہ جو ہے وہ ان سے سوال کرتا ہے کہ آپ نے یہ جو کر رہے ہیں، یہ اس کے پیچھے آپ کے کیا وہ عزائم ہیں، کیا چاہتے ہیں آپ، کیوں ایسا کر رہے ہیں. اب یہاں پر کچھ نمرود کے بارے میں بھی تھوڑی سی بات سن لیں کہ جیسا کہ میں نے بتایا کہ بابل کا بادشاہ تھا یہ، اور یہ بھی سام بن نوح کی اولاد سے ہی تھا. اور مجاہد جو ہیں یہ جو ہسٹری کے لکھتے ہیں، یہ ان کی مورخ ہیں، ان کی رائے کے مطابق کہ پوری دنیا پر حکومت کرنے والوں میں سے ایک نمرود ہے، کیونکہ پوری دنیا پر 4 آدمیوں نے حکومت کی ہے، جن میں سے 2 مومن تھے اور 2 کافر. مومن تھے ذوالقرنین اور سلیمان علیہ السلام، اور کافر تھے نمرود اور فرعون. ٹھیک ہے. نمرود نے 400 برس تک حکومت کی. اس کی حکومت جو تھی 400 سال تک تھی. بہت ہی ظالم، بہت ہی سرکش، جابر اور خودسر تھا، اور صرف اس کی زندگی کا مقصد دنیا کی لذتیں اور آسائشیں حاصل کرنا تھی. اپنی خواہشات کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنے والا تھا. تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں پہنچے اور انہوں نے اس سے یہ کہا کہ میں تو ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلا رہا ہوں. جب اس نے پوچھا نا کہ بھائی کیا معاملہ کیا ہے، کہ کیا بات آپ کہتے ہیں، آپ کی دعوت کیا ہے، کیا آپ کا میسج ہے، انہوں نے کہا میں تو ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلا رہا ہوں جس کا کوئی شریک نہیں ہے. تو یہ سن کر تو اس کو بہت ہی یعنی یہ ماننا تو اس کی یعنی شان کے خلاف تھا. وہ تو خود اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا، تو اس کی ربوبیت کا جو دعویٰ تھا وہ تو ویسے ہی ختم ہو جاتا اگر وہ یہ بات مان لیتا. تو اب اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بحث و مباحثہ شروع کر دیا. قرآن فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، کیا تو نے اسے نہیں دیکھا جو سلطنت پا کر ابراہیم علیہ السلام سے اس کے رب کے بارے میں جھگڑا کر رہا تھا. جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، وہ کہنے لگا میں بھی زندہ کرتا اور مارتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا بے شک اللہ سورج کو مشرق سے لاتا ہے، تو اس کو مغرب کی جانب سے لیا. تو کافر مبہوت ہو گیا اور اس کے کوئی جواب اس کو نہیں سوچا، اور اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا. یہ مناظرہ تھا، یعنی سوال جواب پھر شروع ہوئے کہ پہلے تو اس نے پوچھا، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں تو ایک رب کی عبادت کی طرف دعوت دیتا ہوں جس کا کوئی شریک نہیں ہے، تو پھر اس نے بحث شروع کی کہ کیا کون ہے تمہارا رب، کس وجہ سے میں تمہارے رب کو مانوں، کہاں ہے تمہارا رب. انہوں نے کہا میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے. اب اس سے ان کا کیا مطلب تھا، دیکھ وہ تو ایک بات وہ ہوتی ہے نا کہ الفاظ کو پکڑنا، اور جاہل تھا وہ تو اس کو تو صرف ان کی ہر بات سے اختلاف کرنا تھا. ورنہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مطلب یہ تھا کہ جو بھی پیدا ہوتا ہے میرے رب کی حکم سے پیدا ہوتا ہے، اور جس کو بھی موت آتی ہے اللہ نے جس کی موت لکھی ہے وہ اللہ کے حکم سے ہی اس کو موت آتی ہے. لیکن اس نے کہا کہ یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے، یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں. اور اس نے 2 آدمی بلوائے قید خانے سے جن کے قتل کا فیصلہ ہو چکا تھا، یعنی ان کو سزا ایسی دی گئی تھی. ایک تھا جس کے قتل کا فیصلہ ہو گیا تھا، اور ایک تھا جس کا کوئی اتنا بڑا گناہ نہیں تھا. دونوں کو بلایا. جس کے قتل کا فیصلہ ہو چکا تھا اس کو معاف کر دیا، اور جس کو کوئی اتنا بڑا جرم نہیں تھا اس کو قتل کرنے کا حکم دے کے اسی وقت اس کو قتل کروا دیا. کہا یہ دیکھو اس کو زندہ رہنا تھا لیکن میں نے مروا دیا. اب یہ بات جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کے بہت سارے جواب تھے کہ بھائی یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی نا، اچھا جو مر گیا ہے اس کو زندہ کر کے دکھائیے تو ایک بات ہے. لیکن خیر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے. اگلی دلیل جو تھی، اگلی جو بات کہی وہ یہ کہ اللہ تو سورج کو مشرق سے کی طرف سے نکالتا ہے، تو اگر رب ہے تو مغرب کی طرف سے لیا. اب کیا ہوا،
اب اس کا جواب تو بہت سمپل سا تھا، حالانکہ وہ جو تھا کافر اور سرکش جو نمرود تھا، اس کے پاس اس کا کوئی جواب اس کو نہیں سوچا. حالانکہ اس کا سمپل سا جواب وہ یہ بھی دے سکتا تھا کہ مشرق کی طرف سے تو میں ہی نکال رہا ہوں، تم اپنے رب سے کہو وہ مغرب سے نکالے نا، یہ تو میں ہی نکال رہا ہوں. تو ربوبیت کا دعویٰ تو وہی کر رہا تھا نا. لیکن کیونکہ بات غلط تھی اور حقیقت اس میں کچھ تھی نہیں، اس لیے اس کو یہ جواب سوجھا بھی نہیں. دوسری یہ بھی بات ہے کہ اگر وہ یہ بات کہہ بھی دیتا اور تو اس کو یہ اندازہ بھی ہو گیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو بات کہہ رہے ہیں، جو ان کی دعوت ہے اور جو جس طرح سے ان کی کامیابی ہے، اس سے اس کو یہ اندازہ تو ہو گیا تھا کہ یہ بات صحیح کہہ رہے ہیں. اب اس نے کہا کہ اگر کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ سورج کو مغرب کی طرف سے ہی نکال دے، اگر یہ میری، کیونکہ اللہ نے جب سمندر کو پھاڑ دیا فرعون کے لشکر کے لیے اور بنی اسرائیل کو بچا لیا، اللہ قدرت اور اختیارات رکھتا ہے. اور جو کافر ہوتے ہیں نا، اور یہ جو ایمان نہیں لاتے، ان کی بھی کیٹیگریز ہوتی ہیں. ایک کیٹیگری جو ہوتی ہے نا، جو سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے اور جس کی وجہ سے عذاب قوموں پر آتا ہے، وہ ہے ڈٹائی اور سرکشی. یعنی بات کو سمجھ لیتے ہیں، دل میں ایمان کا فیصلہ ہو جاتا ہے کہ ہاں یہ بات جو کہی جا رہی ہے یہ سچ اور حق ہے، لیکن مجھے پھر بھی نہیں ماننا. اگر میں نے مان لیا تو مجھے کون رب مانے گا؟ میری جو عزت ہے لوگوں کے نظروں میں تو دو کوڑی کی ہو جائے گی کہ بادشاہ، ابھی تک تو وہ مجھے بادشاہ کو بھی اللہ سمجھ رہے ہیں، الہ سمجھ رہے ہیں. نعوذ باللہ، اللہ نہیں، معبود اپنا سمجھ کے میری تو پوجا اور پرستش ہو رہی ہے. میرا تو لوگوں کے دلوں میں جو مقام ہے وہ تو 1 منٹ میں ختم ہو جائے گا. تو میں کس طرح سے اس بات کو مانوں اگر میں ایمان لے آؤں؟ پھر انہوں نے اصل میں بات یہ تھی، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اس بات سے بھی جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ سورج کو اللہ پاک نے پابند کیا ہے، ایک اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے جس کے تحت وہ مشرق سے طلوع ہوتا ہے، اور جب جو اس کو چلانے والا اور خالق ہے وہی اس پر قدرت رکھتا ہے، اختیار رکھتا ہے. اور اگر جس طرح تو نے یہ ایک فضول ایک بات کی نا کہ میں زندہ رکھنا اور مارنے کا میرے ہاتھ میں اختیار ہے، اور لوگ ایک کو مار دیا اور ایک کو چھوڑ دیا کہ یہ میرے اختیار میں تھا، تو اگر یہ اس طرح یہ تمہارے اختیار میں تھا تو سورج کو بھی مغرب سے نکال لو. اب یہ والی جو جواب تھا، اس سے وہ بالکل جو ہے اس کے آگے کوئی اس کو جواب نہیں سوچا، اور اس کی جہالت، اس کی گمراہی جو ہے وہ واضح ہو گئی، اور اس کی قوم کے آگے بھی اس کا پردہ چاک ہو گیا. یعنی ان کو بھی اندازہ ہو گیا کہ یہ بات جو ہے نا، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے تھے، اس کا کوئی جواب نمرود کے پاس نہیں ہے. اور اس کے بعد روایات ہیں اس کے بارے میں، قرآن میں اس کی تفصیل نہیں ہے، لیکن روایات ہیں کہ اس کے بعد اس نے ایک لشکر تیار کرنے کا حکم دیا اور یہ کہا کہ اللہ کے خلاف نعوذ باللہ جو ہے یہ لشکر تیار ہو رہا ہے، اور اللہ سے تمہارا جو اللہ ہے، تمہارا جو الہ ہے، اس سے جنگ ہوگی. اور اس نے وہ فوج جو لشکر جمع کیا تھا، اس کے مقابلے میں اللہ پاک نے مچھروں کی ایک فوج بھیجی جو کہ اتنی تعداد میں تھی کہ سورج نہیں نظر آ رہا تھا. یعنی اتنے مچھر تھے، اور اللہ نے اور کچھ بھی نہیں، نہ اللہ نے کوئی انسانوں کے روپ میں، نہ فرشتوں کے، نہ کوئی عذاب، صرف ایک مچھر جیسی حقیر مخلوق سے اس خدائی کے دعوے کرنے والے کو کس طرح سے نیست و نابود کیا کہ وہ مچھر جو ہے اس کی فوج کے چمٹ گئے اور ان کی خون پی لیا، ان کے، کیونکہ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے وہ عذاب کی ایک شکل تھے. اور ایک مچھر جو تھا وہ نمرود کی ناک میں داخل ہو گیا اور اس کو اندر ہی اندر اس کے دماغ کو کھانا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے نمرود انتہائی تکلیف اور اذیت میں تھا. اور وہ جو ہے وہاں سے لشکر کی تو اس کو پھر کوئی ہوش نہیں گئی، واپس اپنے محل کی طرف بھاگا، اور جو بچ گئے تھے لوگ وہ بھی اس کے سپاہی بھی گئے. لیکن وہاں محل میں جا کے بھی اس کا یہ حال تھا کہ وہ مچھر جب اس کو کاٹتا تھا انتہائی شدید وہ اذیت میں ہوتا تھا، اور اس کا علاج صرف یہ ہوتا تھا کہ سر پہ اس کے مارا جائے، جوتے مارے جاتے تھے، لاٹھیاں ماری جاتی تھیں، جس سے کہ اس کو تھوڑا سا سکون ملتا تھا. لیکن تھوڑی دیر گزرتی تھی کہ وہ مچھر جو ہے پھر سے
کاٹنا شروع کر دیتا تھا، اور یہاں تک کہ وہ پورا دماغ اس کا کھا گیا، اور اسی طرح سر پہ اس کے سلاخوں سے ڈنڈوں سے اس کی پٹائی ہوتی رہی اس کے سر پہ، اور اسی حال میں اس کی کھوپڑی ٹوٹ کے وہ مر گیا۔ یہ واقعہ قرآن میں کیونکہ نہیں ہے، لیکن یہ روایات ہیں جس میں یہ اس کی ڈیٹیل بیان ہوئی ہے، کیونکہ یہاں پر نمرود قرآن میں نمرود سے جو یہ سوال جواب کے بعد صرف یہاں تک، پھر آگے مزید اللہ نے ڈیٹیل بیان نہیں فرمائی ہے، سوائے اس کے کہ وہ جب لاجواب ہو گیا تو وہ دشمن اور مزید بن گیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہاں رہنا اس نے مشکل کر دیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اندازہ ہو گیا کہ وہاں رہتے ہوئے مزید جو ہے کوئی اور ایمان لانے والا بھی نہیں ہے، اور ان کو وہاں برداشت کرنے والا بھی نہیں ہے، یعنی اب جب جان کے دشمن بن جاتی ہے کوئی قوم تو پھر وہاں پر رہنا رسولوں کا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے جو ہے وہ یہ بات کی کہ میں یہاں سے جانے کا میرا ارادہ ہے، تو باپ تو جو تھے وہ بہت ہی زیادہ کفر کے اس پر تھے، اور باپ نے کہا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ اور اپنی شکل بھی مطلب مجھے مت دکھانا، یعنی اتنا زیادہ وہ ان سے بیزار تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر بھی بہت نرمی سے اور عزت سے ان سے کہا کہ میں تو سلام کیا اور کہا کہ میں تو پھر بھی آپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا۔ تو اسی وجہ سے قرآن میں جو آگے ہم پڑھتے ہیں اور ہمیں ذکر ملتا ہے نا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے مغفرت کی دعا کی، اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں کہ وہ بڑے ہی نرم دل اور بڑے حلیم تھے، اور اپنے ایک وعدے کی وجہ سے انہوں نے ایسا کیا تھا، کیونکہ اپنے باپ سے وہ جب وہاں سے نکلے ہیں تو نکلتے ہوئے یہ وعدہ کر کے نکلے تھے کہ میں آپ کے لیے بخشش کی دعا کروں گا اپنے رب سے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ وہ بخشش کی دعا اس وقت تک کرتے رہے جب تک کہ ان کے باپ زندہ تھے، کیونکہ زندہ جو انسان ہے نا اس کے ایمان لانے کی، اس کی بخشش کی دعا کی جا سکتی ہے کہ اللہ اس کو ایمان لے آئے یہ، اور اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے، لیکن جو حالت کفر میں مر جائے تو پھر اس کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کی جا سکتی۔ تو بہرحال جو بھی معاملہ تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے لیے یہ دعا کی، اور اس وقت تک کرتے رہے جب تک کہ اللہ کی طرف سے منع نہیں کر دیا گیا کہ وہ جو کفر کی حالت پر ہیں اور اسی میں مر گئے ہیں تو وہ اب ان کے لیے دعا نہیں کی جا سکتی مغفرت کی، کیونکہ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہی گئی تھی نا کہ جو ایمان نہیں لائے ہیں ان کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کی جا سکتی۔ کیسے کی جا سکتی ہے نا؟ ایمان تو سمجھیے کہ آپ کی رجسٹریشن ہے نا، آپ کہیں کسی بھی جگہ جانے کے لیے کوئی ٹکٹ، کوئی رجسٹریشن، کوئی آپ کے پاس ایک ٹوکن ہوتا ہے نا کہ بھائی مجھے یہاں جانے کی پرمیشن ہے، یا مجھے یہ عہدہ اس ملنے کا یہ سرٹیفکیٹ ہے، یا میں ایگزام دینے جا رہی ہوں تو میرے پاس یہ انرولمنٹ کارڈ یا کوئی ایک رجسٹریشن کارڈ میرے پاس ہے جو دکھا کے میں وہاں جاؤں۔ اس کے بعد میں وہاں کیا کرتی ہوں؟ اگر میرے پاس انرولمنٹ کارڈ ہے اور میں جاتی ہوں، اب میں ایگزام میں کیا لکھتی ہوں نہیں لکھتی ہوں، اس کی وجہ سے مجھے کم نمبر ملیں زیادہ نمبر ملیں، جو بھی ہوگا وہ ایک الگ بات ہے، لیکن میں ایگزامینیشن ہال میں جا تو سکتی ہوں نا، تو جہاں کی رجسٹریشن کروائی ہے ایٹ لیسٹ آپ وہاں جا تو سکتے ہیں۔ پھر آپ وہاں پر اپنے کیلیبر کے حساب سے، اپنے اعمال کے حساب سے آپ نے کیا کتنے اچھے کام کیے، برے کام کیے، جو کیا اس کا حساب کتاب ہوگا۔ لیکن جس کی رجسٹریشن ہی نہیں ہے، جس کا انرولمنٹ کارڈ ہی نہیں ہے، یہ بات میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ یہ سوال ہمارے درس قرآن میں تو میں تفصیل میں یہ بات بتا چکی ہوں، آپ باقی لوگوں کے لیے یہ بات بتا رہی ہوں کہ اکثر یہ سوال گھر میں ہوتا ہے، اور خاص طور سے یہ سوال بچے اکثر کرتے ہیں، کیونکہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم گھروں میں بچوں کو وہ ماحول اور وہ چیزیں، وہ ایجوکیشن قرآن سے ریلیٹڈ نہیں دیتے جس کی وجہ سے بچوں کے پاس ہر سوال کا جواب ہو، اور موسٹلی ان کے سوالوں کو ہم ان کو چپ ہی کرا دیتے ہیں۔ تو کہ فلانے جو ہیں بہت سے لوگ ہیں جو بڑی نیکی کے کام کر رہے ہیں جبکہ وہ غیر مسلم ہیں، اور بڑے اچھے عمل ہیں ان کے، اور وہ مسلمانوں سے زیادہ
جو ہے وہ لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کرتے ہیں، اور بڑے ایسے موقعوں پہ جبکہ ان کا یعنی مسلمان کچھ آگے بڑھ کے نہیں کر پا رہے ہوتے تو وہاں پر غیر مسلم ہمیں نظر آتے ہیں، اور اپنے معاشرے میں اپنے اس میں بھی وہاں پر رہتے ہوئے بھی ان کا جو ہے دوسروں کے ساتھ سلوک اور ان کی نیکی، ان کی اچھائی، پیسے سے اور دوسری خدمت سے وہ بہت اچھے اچھے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ساری ان کی نیکیاں ضائع ہو جائیں گی؟ اللہ تو کسی کے نیکی کو، کسی کے عمل کو ضائع نہیں کرنے والا۔ تو یہ بھی تو دنیا میں اتنے نیک اور اچھے کام کر کے جا رہے ہیں، تو پھر ان نیکیوں کی، ان اعمال کا ان کو کیا بدلہ ملے گا؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ ان کی تو رجسٹریشن نہیں ہے نا، انہوں نے تو کلمہ پڑھ کے اپنے کو انرول نہیں کروایا۔ تو جب انرول نہیں کروایا، اب آپ نے میٹرک کا ایگزام سپوز آپ دینے جا رہے ہیں، لیکن آپ نے اسکول سے اپنے آپ کو رجسٹر نہیں کروایا، آپ کے پاس انرولمنٹ کارڈ نہیں آیا، تیاری آپ نے اتنی اچھی کی ہے کہ آپ میٹرک یا آپ انٹر کا بھی ایگزام دیں تو اس میں بھی آپ ٹاپ کریں، اتنی کتابیں پڑھی ہیں، اتنی اچھی آپ کی تیاری ہے، تو آپ سینٹر پہ جائیں اور کہیں جی مجھے ایگزام دینا ہے، تو آپ کو کوئی ایگزام دینے دے گا؟ آپ زبردستی وہاں بیٹھ جائیں، اپنے پاس سے کاپی لے جائیں اور اس میں خوب اچھے سوالوں کے جواب اور سب کچھ لکھ کے کہیں کہ جی میرا بھی ایکسپٹ کر لیجئے، مجھے بھی دیکھیں میری کتنی اچھی تیاری ہے، مجھے کتنے اچھے نمبر اس میں ملیں گے۔ تو کیا کوئی آپ کے لیے کوئی انویجیلیٹر یا کوئی ایگزامنر آپ کے اس پیپر کو ایکسپٹ کرے گا، اس پہ کوئی نمبر دے گا، آپ کا کوئی ریزلٹ آئے گا؟ نہیں آئے گا نا۔ ان لوگوں کا معاملہ ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے۔ یہ کلمہ جو ہم پڑھتے ہیں، یہ کلمہ ہمارا انرولمنٹ ہے، یہ ہمارا رجسٹریشن ہے، یہ ہم ایمان کے دائرے میں داخل ہو گئے، مسلمان کی حیثیت سے رجسٹرڈ ہو گئے۔ اب ایمان لانے کے بعد ہم کتنے نیک عمل کرتے ہیں، کیونکہ قرآن تو ہم سے یہی کہتا ہے کہ ایمان لاؤ اور ساتھ ساتھ اچھے عمل کرو۔ خالی ایمان فائدہ نہیں دے گا اور خالی اچھے عمل فائدہ نہیں دیں گے۔ ایمان اور اچھے عمل کرنا ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے۔ کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ کلمہ پڑھ لیا اور ایمان لے آیا، اس کے بعد چاہے وہ کوئی کچھ بھی کرتا رہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ہماری شفاعت فرمائیں گے، ہم تو ان کی امت میں سے ہیں، ہم تو ضرور جنت میں جائیں گے۔ کیوں؟ کیسے گارنٹی مل گئی؟ کس نے یہ گارنٹی دے دی؟ جب تک کہ نیک عمل نہیں ہوں گے، جب تک کہ آپ کے پاس کسی کی حق تلفی، کسی کے گناہ، کسی کی آہیں، کسی کی بد دعائیں، کسی کو دھوکہ دینا، یہ والے گناہ آپ کے پاس نہیں ہوں گے، اور آپ کے پاس نیکیاں اور اچھائیاں ہوں گی، اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوگا، لوگوں کا خیال کیا ہوگا، سچ بولا ہوگا، دین کو پھیلانے میں کوئی اپنا رول ادا کیا ہوگا، یہ سب نیکی کے کام ہیں، بچوں کی اچھی تربیت کی ہوگی۔ مائیں یہ نہ سوچیں کہ کوئی ہم تبلیغی جماعت یا کوئی کسی اس کے ساتھ ہی نکلیں تو ہی دین کا کوئی کام ہوتا ہے۔ آپ کے پاس سب سے بڑی چیز آپ کی اولاد ہے، جو سب سے زیادہ ضرورت مند ہے کہ آپ ان کو دین کا، قرآن کا شعور دیں اور ان کو ایسا بنائیں کہ آگے چل کے وہ بھی دین کا کوئی کام کریں اور اپنے بچوں کو اچھی تربیت اور اچھا ماحول دیں۔ یہ آپ کا صدقہ جاریہ ہیں، یہ وہ نیکیاں ہیں جو آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کو فائدہ دیتی رہیں گی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ایمان ہے نا، اس کو ہلکا نہ لیں، معمولی نہ سمجھیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کو سب کچھ نہ سمجھ لیں کہ صرف کلمہ پڑھنا اور ایمان لانا ہی کافی ہو گیا، اس کے بعد چاہے بے پردہ پھریں، اس کے بعد چاہے جھوٹ بولیں، دھوکہ دیں، جو بھی کریں، ہم تو مسلمان ہیں نا۔ ایسا نہیں ہے۔ لیکن یہ بات بھی نہ سوچیں کہ جو کافر ہیں، جو غیر مسلم ہیں، ان کے وہ بڑے نیک ہیں تو ان کا ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا کہ ان کو بھی جنت میں یا اچھے عمل کا کوئی ان کو صلہ ملے گا۔ ان کے سب اعمال، جو بھی اچھے اعمال ہیں، جو بھی ان کا صلہ ملنا ہے، ان کو دنیا میں یا تو مل جائے گا یا پھر غبار بنا کے اڑا دیا جائے گا قیامت کے دن، کیونکہ ان کی کوئی حقیقت نہیں ہوگی۔ ایمان ہے جو آپ کے اعمال کو ویٹ دے گا، جو تولے جائیں گے نا، جو میزان میں، وہ آپ کے اعمال کا وزن کس بیس پہ، کس چیز کی بنیاد پہ ہوگا۔ وہی نیکی غیر مسلم نے بھی کی ہوگی نا، لیکن اس کے عمل کا کوئی وزن نہیں ہوگا، وہ غبار کی طرح ہوگا، ہوا میں پھونک سے جیسے اڑتا ہے نا، وہ یہ حقیقت ہوگی، آپ کے اعمال کا ویٹ ہوگا آپ کے ایمان کی وجہ سے۔
تو کیونکہ ان کے والد جو ہیں وہ تو ان کے دشمن تھے اور ایمان نہیں لائے تھے، اور اس حد تک ان کے دشمن تھے کہ ان کو وہاں سے انہوں نے کہا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ دیکھیں کہ کچھ پیغمبر جو ہیں اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اولو العزم پیغمبر وہ ہوتے ہیں جو کہ بہت حوصلے اور ہمت سے، ویسے تو سبھی پیغمبر اللہ کی طرف سے جو ان کو ڈیوٹی دی جاتی ہے، جو ان کا کام ہوتا ہے، اس کو پوری ہمت سے، حوصلے سے، مستقل مزاجی سے کرتے ہیں، لیکن کچھ ایسے ہیں جن کے اوپر مشکلات اور تکلیفوں کی انتہا ہو جاتی ہے، لیکن وہ اس میں بھی ثابت قدم رہتے ہیں اور مستقل اللہ کے دین کے لیے کام کرتے رہتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان پیغمبروں میں سے ایک ہیں جنہیں بہت ہی مشکل ترین حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ سوچیں آپ کہ ایک شخص، اس کی پوری قوم اس کی دشمن، کوئی ایک اس کی بات سننے ماننے کو تیار نہیں، اس کا باپ اس کا دشمن، اس کے باقی اس کے ریلیٹیوز اس کے دشمن، کوئی نہ اس کی بات سننے کو تیار، نہ اس سے کوئی تعلق رکھنے کو تیار۔ لے دے کے اس کے ساتھ کون تھا؟ ایک ان کی بیوی تھی سارہ، اور ایک ان کے بھتیجے لوط۔ یہ دو لوگ ان کے ساتھ تھے اور ایک وہ خود، یہ تین لوگ جو تھے یہ بابل سے نکلے۔ تو جب یہ تین لوگ نکلے ہوں گے تو سوچیں کہ تنہا تنہا ایک خاندان کی، ایک گھر کی ایک سپورٹ، ایک محبت کا ایک تعلق اور رشتہ ہوتا ہے، بہن بھائیوں سے ہوتا ہے، ماں باپ سے ہوتا ہے، پھر اپنے آس پاس رہنے والوں سے، دوستوں سے، قوم سے، برادری سے۔ انسان بہت ساری چیزوں میں، بہت سارے رشتوں میں جڑا ہوا ہوتا ہے نا۔ تو ہجرت جو ہے نا، ہجرت کوئی معمولی چیز نہیں ہوتی، اسی لیے جو مہاجر ہیں، یہ جس نے ہجرت کی ہے اس کے لیے بہت، جو اللہ کے لیے ہجرت جو ہے نا، اصل میں یہاں پہ اسلام کے ٹرمنالوجی جو ہے اس میں ہجرت صرف وہ ہوتی ہے جو اللہ کے لیے کی جاتی ہے، اور ہجرت میں صرف ایک جگہ کو چھوڑ کے دوسری جگہ جانا نہیں، ہجرت کا مطلب ہوتا ہے چھوڑنا۔ تو آپ اپنی کسی پیاری چیز کو، اپنی کسی ایسی عادت کو کہ جو آپ بالکل آپ جس کی وجہ سے، جس کی آپ کو چھوڑنے آپ کے لیے بہت مشکل ہو، لیکن آپ نے اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دی، یا اپنی کوئی بہت پیاری چیز آپ نے اللہ کے لیے دے دی، چھوڑ دیا اس کو۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں جو ہجرت میں آ جاتی ہیں، لیکن یہاں پر کیونکہ ایک جگہ چھوڑنے کی بات ہو رہی ہے، تو میں بتاؤں کہ ایک جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ جا کے آباد ہونا بہت مشکل اور تکلیف دہ ایک عمل ہوتا ہے، اور یہ تو مستقل، یعنی جب نکل رہے تھے تو یہ سوچ کے نکل رہے تھے کہ اب دوبارہ واپس یہاں کبھی نہیں آنا ہے، اس جگہ سے تعلق ختم ہو گیا، اس قوم سے، اس جگہ سے۔ اتنی ڈیٹیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے بارے میں یہاں کچھ بھی نہیں دی گئی قرآن میں، نہ اللہ تعالیٰ نے اس کی کوئی تفصیل بیان فرمائی ہے کہ ان کی قوم پہ کیا عذاب آیا یا کیا ہوا پیغمبر کے نکل جانے کے بعد۔ اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے۔ جتنی بات ہمیں قرآن سے پتہ چل رہی ہے، ہم صرف اس کو ڈسکس کرنے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب وہاں سے نکلے تو انتہائی ٹوٹے ہوئے اور بے سر و سامانی میں، لیکن اللہ کی محبت جو تھی ان کے دل کو جوڑے ہوئے تھی، اسی لیے قدم قدم پہ آزمائش ہوئی، اور ہر آزمائش میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کھرے اترے، نہ اپنی فیملی کی، نہ اپنے رشتوں کی پرواہ کی، نہ کسی اور کی طرف دیکھا۔ جو ساتھ تھے ایک بیوی اور ایک بھتیجا، حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ تو یہ تینوں جو ہیں یہ وہاں سے نکلے، اور یہاں سے نکل کے سب سے پہلے یہاں سے نکلے تو وہاں وہ فاران جو علاقہ تھا، یعنی جہاں پہ کنعان جو فلسطین کا علاقہ ہے وہاں پر گئے، لیکن وہاں سے پھر مصر کی طرف آئے۔ اچھا، مصر کی طرف کیوں آئے؟ کیونکہ مصر میں جو ہے نا، وہ اس وقت جو بادشاہ تھا نا، فرعون نہیں تھے اس وقت تک۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب گئے ہیں مصر میں تو اس وقت بھی فرعون نہیں تھا، بلکہ ایک ایسا بادشاہ اس زمانے میں تھے جو عرب بادشاہ تھے، جو کہ ایک دور تھا جس میں عرب کچھ گئے تھے اور جنہوں نے مصر پہ جو ہے وہاں کے رہنے والوں اس جگہ کو فتح کر کے اور وہاں حکمرانی کر رہے تھے۔ تو وہاں کے اصل جو باشندے تھے نا، قبطی، جو کہ بعد میں جنہوں نے حکومت جو ہے وہ چھینی تھی، تو وہ جو ہیں وہ محکوم تھے، اور یہ جو بادشاہ تھے یہ عرب تھے۔ تو
حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں ان کے ساتھ ہجرت کر کے وہاں گئے، مصر کی طرف گئے. پہلے وہاں گئے یہ جو فلسطین کے علاقے میں گئے، پھر وہاں سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو کیونکہ بیت المقدس وہاں پہ تعمیر ہوئی، ایک قربان گاہ بنائی، اور پھر اس کے بعد وہاں سے نکلے اور وہاں سے پھر مصر چلے گئے. جب مصر پہنچے تو وہاں کا بھی ایک قصہ ہے کہ وہاں کا جو بادشاہ تھا اس کے بارے میں یہ پتہ چلا. جب وہاں پہنچے تو وہاں جا کے یہ پتہ چلا کہ وہ بادشاہ جو ہے نا، وہ کسی کی بھی خوبصورت جو بیوی دیکھتا ہے تو وہ اس شوہر کو مروا دیتا ہے اور اس بیوی کو جو ہے نا وہ اپنے حرم میں داخل کر لیتا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی سے کہا، حضرت بی بی سارہ بہت خوبصورت تھیں، حضرت بی بی سارہ جو تھیں بے انتہا خوبصورت تھیں. تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ پتہ چل گیا تو یہ ظاہر ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قتل کروا دیتا اور ان کو لے جاتا زبردستی جبرن. تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ پوچھے گا بادشاہ کہ تو تیرے ساتھ کون ہے، تو میں کہوں گا کہ تم میری بہن ہو. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے ایک یہ بھی مطلب ایک یہ بات پوری طرح سے جھوٹ بھی نہیں تھی، کیونکہ انہوں روئے زمین پر انہوں نے کہا کہ میرے اور تیرے سوا کوئی ایمان والا ہے ہی نہیں. تو مومن جو ہے آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بہن ہی ہوتے ہیں نا، ایمان والے جو ہوتے ہیں. تو یہ وہ والے بھائی بہن نہیں ہوتے کہ جن سے شادی یا نکاح نہیں ہو سکتا. ویسے مسلمان سب آپس میں ایک دوسرے کے بہن بھائی ہیں نا. تو انہوں نے کہا کہ جب میں یہ بات کہوں تو تم مجھے جھٹلانا نہیں کہ نہیں میں تو ان کی بیوی ہوں. اب جب یہ وہاں گئے تو بلایا دربار میں، اور جب حضرت سارہ بی بی سارہ کے بارے میں پتہ چلا کہ یہ بہت خوبصورت ہے تو اس نے وہ کہا کہ ان کو لے جانے کے لیے ان کو اپنے محل میں بلوا لیا. اب کیا ہوا کہ جب وہ ان کو لے گیا اپنے کمرے میں، اور حضرت سارہ نے جو ہے اللہ سے دعا کی اور کہ اللہ تو میری حفاظت کر. تو اس نے بری نیت سے جیسی ان کی طرف دیکھا اور ہاتھ بڑھانا چاہا تو اس کا ہاتھ جو ہے وہ بالکل سن ہو گیا، اس کا ہاتھ کام ہی نہیں کر رہا تھا، جیسے اس کے اوپر فالج گر گیا. تو وہ ڈر گیا اور اس نے کہا کہ یقیناً یہ کوئی اللہ کی کوئی نیک بندی یا کوئی ایسی بات اس کے ساتھ ہے، یا پہلے تو وہ یہ سمجھا کہ یہ کوئی جادو ہے اس کے پاس نا جو اس نے میرے اوپر کیا. تو انہوں نے کہا کہ تم میرے لیے دعا کرو کہ میں ٹھیک ہو جاؤں، میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں دوں گا. انہوں نے حضرت سارہ نے اللہ سے دعا کی تو اس کا ہاتھ صحیح ہو گیا. جیسے ہی صحیح ہوا تو اس نے دوبارہ ہاتھ بڑھانا چاہا، پھر اس کا ہاتھ اسی طرح سے جکڑ لیا گیا. اب وہ ڈر گیا صحیح معنوں میں. اس نے کہا کہ میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، اور اب اپنے دربان کو بلایا اور کہا کہ یہ کون سے جادوگر ہیں جن کو تم میرے پاس لائے ہو، یہ عام انسان نہیں ہے، اور جاؤ ان کو واپس جہاں سے لے کر آئے ہو ان کو چھوڑ کر آؤ. جب وہ وہاں پہنچی تو دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے اور اللہ سے دعا کر رہے تھے. ظاہر بیوی وہاں گئی تھی، اللہ کے سوا کون تھا بچانے والا. تو انہوں نے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سے کہا کہ اللہ نے کافر کی چال کو ناکام کر دیا ہے. اور پھر وہ بادشاہ جو تھا نا وہ اتنا ڈر گیا تھا کہ اس نے جو ہے ان کے ساتھ جو ہے اپنی بیٹی حضرت بی بی ہاجرہ، وہ بادشاہ کی بیٹی تھی، کوئی غلام کنیز یا لونڈی نہیں تھی بلکہ وہ بادشاہ کی بیٹی تھی، وہ انہوں نے ان کو خوش کرنے کے لیے ان کے ساتھ کر دیا. تو وہ یعنی کہ یہ مجھے کوئی نقصان اور مزید نہ پہنچے ان سے. اور ان سے کہا کہ میں آج کے بعد تمہیں کوئی تکلیف نہیں دوں گا. اب یہ اپنی بیٹی ان کے حوالے کی کہ یہ اس کو اپنی کنیز بنا کے تم اپنے ساتھ لے جاؤ. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں اپنی بیوی اور بی بی سارہ بی بی ہاجرہ ان کے ساتھ پھر واپس فلسطین کے علاقے میں آئے، اور یہاں پر آنے کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کو جو ہے صدوم کی بستیوں کی طرف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا. کیونکہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ حضرت بی بی سارہ نے اللہ سے یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ یہ اس کو موت نہ دے، کیونکہ اگر یہ مر گیا تو پھر تو اور زیادہ بڑا
ہنگامہ ہو جائے گا نا کہ یہ عورت کون تھی جس کے آنے کے بعد اس کا قتل ہوا یا یہ مارا گیا. تو اس لیے اس کو اس طرح کی تکلیف ایسی کوئی وہ ہو کہ جس سے یہ باز بھی آئے اپنے برے ارادے سے اور مجھے عزت سے جانے بھی دے. تو وہی ہوا کہ اس نے اپنی بیٹی جو ہے وہ حضرت بی بی سارہ کو دی بطور خادمہ، اور وہ اس کو لے کر آ گئی. اور اس کے بعد وہ جب وہاں گئی یعنی واپس فلسطین کے علاقے میں، تو وہاں سے حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ رسپانسبلٹی دی گئی کہ وہ جو ہیں سدوم کی بستیوں کی طرف جو ہے وہ جائیں. ٹھیک ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو باتیں میں کر رہی ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اس میں دیکھیں مستقل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ٹیسٹنگ ہے نا اللہ کی طرف سے. اب کیا ہوا، وہاں پر رہتے ہوئے ٹائم گزرتا گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر تقریباً 86 سال کی ہو گئی. اچھا ہوا یہ کہ سب سے پہلے تو یہ ہوا کہ ہزارے اولاد کی خواہش کس کو نہیں ہوتی، لیکن آپ دیکھیں کتنی آزمائشیں تھیں ان کی زندگی میں. ماں باپ اور خاندان کو چھوڑا، گھر کو چھوڑا، سب کچھ چھوڑ کے اور اپنی بیوی کے ساتھ نکلے ہیں. اب کیا ہوا کہ اس بیوی سے کوئی اولاد بھی نہیں تھی. جب اولاد نہیں تھی، کافی ٹائم گزر گیا، تو جیسا رواج تھا پہلے کہ کنیز یا خادمہ جو ہوتی تھی ان کے ساتھ بھی شوہر اور بیوی والے تعلقات قائم کیے جا سکتے تھے، اس کی اجازت تھی. تو حضرت بی بی سارہ نے حضرت ہاجرہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے کیا اور ان سے یہ کہا کہ مجھ سے نہیں تو ہو سکتا ہے اس سے ہی اولاد ہو جائے. اور اللہ کی قدرت کی ہوا بھی یہی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. 86 سال کی عمر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش. سوچیں 86 سال کتنا بڑا لمبا عرصہ ہوتا ہے. کیسے اللہ کے اوپر توکل اور صبر کر کے اللہ کا پیغمبر جو ہے وہ اس پہ کوئی شکوہ نہیں، کوئی سوال نہیں کہ اللہ میں نے تو تیرے لیے اتنی قربانیاں دی، تو نے مجھے ایک اولاد بھی نہیں دی، اللہ تو مجھے ایک اولاد ہی دے دے. کوئی نہیں، ایسا کوئی سوال، ایسا کوئی شکوہ نہیں. اب وہ بیٹا سوچیں جو اتنی عمر میں جا کے ملا ہے، اس سے کیا محبت کا لیول ہوگا، کیا ایک باپ کی فیلنگ ہوگی، ویسے ہی اولاد کے لیے کیا ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا گیا کہ اپنے اس شیر خوار بچے کو اور اپنی بیوی کو حضرت بی بی ہاجرہ کو مکے میں جا کر وہاں چھوڑ کر آ جاؤ. نہ یہ کہا کیوں اللہ تعالیٰ ایسا، ابھی تو اتنے سالوں کی آزمائش اور اتنے انتظار کے بعد اولاد ملی ہے، ابھی تو میں نے صحیح سے اس کو انجوائے بھی نہیں کیا، اس کی محبت اور اس کو ابھی صحیح طرح سے فیل بھی نہیں کیا. اور اتنا چھوٹا بچہ، میں تو اس کو اکیلا وہاں کس طرح چھوڑ دوں، یہاں میرے پاس رہے گا، کچھ تھوڑا بڑے ہو جائیں تو میں چھوڑ آؤں گا، ابھی تو بہت چھوٹا بچہ ہے، میں کہاں چھوڑاؤں، کس کے پاس چھوڑاؤں. خلیل اللہ ایسے ہی تھوڑی تھے، ایک سوال نہیں کیا، ایک بات نہیں کہی آگے سے، اللہ کے حکم کے آگے حضرت بی بی ہاجرہ کو لیا اور چھوٹے شیر خوار حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لیا اور مکے کی طرف سفر شروع کر دیا. وہاں جا کے جو ہے ایک درخت کے نیچے حضرت بی بی ہاجرہ کو شیر خوار بچے کے ساتھ، اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ وہاں پہ بٹھایا، اور ایک وہ پانی کا وہ تھا ان کے پاس جس میں پانی تھا، ایک مشکی سا چھوٹا جیسے ہوتی نا، وہ دیا، اور کچھ کھجوریں تھیں وہ دے دی، ان کے پاس رکھ دی اور چھوڑ کر جانے لگے. اب جب وہ جانے لگے تو حضرت بی بی ہاجرہ جو تھی وہ ظاہر ایک نیچرل بات ہے نا، وہ جگہ بالکل غیر آباد تھی جہاں پر آج مکہ آباد ہے، کتنی رونق والا، کتنا خوبصورت اور پیارا شہر. لیکن اس وقت وہ بالکل ویران جگہ تھی، ایک درخت کے علاوہ دور دور تک کوئی نہ آبادی تھی، نہ کوئی اور کھانے پینے کی کوئی چیز یا کوئی پانی یا کوئی مویشی، کچھ نظر نہیں آ رہا تھا. صحرا تھا نا، صحرا میں کہاں سے کچھ ملتا. وہاں پر ان کو بٹھایا اور ان کو وہ کچھ کھجوریں اور وہ پانی دیا اور
جانے لگے واپس. بی بی ہاجرہ ان کے پیچھے پیچھے آئی. ان سے کہنے لگی آپ ہمیں یہاں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں, کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ کوئی جواب نہیں. بی بی ہاجرہ نے پوچھا کیا آپ کو اللہ نے اس کا حکم دیا ہے؟ انہوں نے کہا. کہنے لگے بس ٹھیک ہے, پھر اگر اللہ نے حکم دیا ہے تو اللہ ہمارے ساتھ برا نہیں ہونے دے گا. اور واپس جا کے گود میں بچے کو لے کے بیٹھ گئے. یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تو جو توکل اور جو ان کا جو کیریکٹر ہم دیکھ رہے ہیں نا کہ کتنا اسٹرانگ بلیف اللہ پہ, وہ تو ایک الگ, وہ تو پیغمبر بھی. اس عورت کا دیکھیے, اس عورت کا یقین اور اس کا ایمان اور اس کا توکل اللہ پہ دیکھیے کہ جیسے ہی یہ بات پتہ چلی کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے چھوڑ کے جا رہے ہیں, ساری فکریں ختم ہو گئیں. میں کہتی ہوں اللہ ہم لوگوں کو اس کا کوئی کچھ پرسنٹ, کچھ آدھا, کچھ نصف, کچھ چوتھائی, کوئی پونا, کوئی اتنا لیول ہمارے توکل کو دے دے اللہ. آمین یا رب العالمین. کہ ایسے ہی دل مطمئن ہو جائیں, ایسے ہی آگے سے کوئی سوال جواب نہ ہو جیسے کہ وہ تھی. کتنی بڑی آزمائش, چھوٹی موٹی نہیں. سوچیں سناٹا, ویرانہ, تنہائی, دن تھی نا, پھر رات بھی تو آنی تھی, تاریکی, کون سے وہاں پہ اسٹریٹ لائٹس جل رہی تھیں یا آبادی سی کہیں سے روشنی آ رہی تھی, سوائے چاند اور ستاروں کی روشنی کے کوئی روشنی نہیں. دن اور رات کی تنہائی, کوئی جگہ نہیں جہاں پہ سر چھپانے کی, کوئی جگہ نہیں جہاں بیٹھ کے کچھ پکا لیں, نہ کوئی سامان کھانے کا سوائے چند کھجوروں کے. وہ چند کھجوریں جو تھیں ان کو جب بھوک لگتی تھی تو ان میں سے 2-4 کھا لیتی تھیں. ظاہر ہے وہ بھی کوئی بوری بھر کے تو نہیں تھی نا, اور اس میں سے تھوڑا سا پانی پی لیتی تھیں. لیکن اور بچے کو دودھ پلا دیتی تھیں. لیکن وہ کھجوریں اور وہ پانی کتنے وقت, کتنے دن چلتا, ختم ہو گیا. جب وہ ختم ہو گیا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہیں وہ رونے لگے, اور زور زور سے. ظاہر ہے ایک بچہ بھوک سے تڑپ کے جیسے روتا ہے, اور ایک ماں کی جو تکلیف ہے, بچہ کسی ماں کا رو رہا ہو, بڑا بھی ہو جائے, اگر اسے بھوک لگی ہو تو ماں اپنا کھانا پینا سب بھول جاتی ہے, سب سے پہلے اپنے بچے کا خیال کرتی. ایک شیرخوار بچہ تڑپ تڑپ کے رو رہا ہے اور ماں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے کہ جس سے وہ اپنی بھوک مٹائے یا اپنے بچے کو دودھ پلائے. کیا کرے؟ پریشانی میں بھاگی. صفا اور مروہ کی جو پہاڑیاں ہیں, دوڑتی ہوئی ایک پہاڑی کی طرف گئی. کیوں گئی؟ کہ بلندی پہ چڑھ کے دیکھیں شاید کہیں سے کوئی آبادی کے آثار نظر آئے, شاید کہیں سے کوئی قافلہ گزرتا ہوا نظر آئے جس سے کچھ کھانے پینے کی چیز مل جائے. دور دور تک کچھ نظر نہیں آیا. بچے کی رونے کی آوازیں آ رہی تھی. پھر اتری وہاں سے, پھر بھاگتی ہوئی دوسری پہاڑی کی طرف گئی. بے قراری تھی. بچے کی رونے کی آواز, ماں کا دل پھٹا جا رہا تھا, لیکن اس کے پاس کوئی اسباب نہیں تھے. دیکھ لیا اچھی طرح, دور دور تک کوئی قافلہ نہیں, دور دور تک کوئی آبادی نہیں. لیکن پھر دوڑتی ہوئی بچے کے پاس آئی اور اس کو روتا تڑپتا دیکھا. پھر دوبارہ دوڑ کے پہاڑی کی طرف گئی کہ شاید اب کوئی نظر آ جائے. 7 دفعہ انہوں نے ایسا کیا ہے, اور اللہ کو اس ماں کی وہ تڑپ, اس ماں کا وہ اللہ پہ توکل جس کے سہارے وہ بیٹھی تھی, اور اس کے باوجود بھی کوئی شکوہ شکایت نہیں کر رہی تھی وہ ماں کہ اللہ میں تو تیرے پر بھروسہ کر کے یہاں بیٹھی تھی, تو نے میرے ساتھ ایسا کر دیا کہ میں بھی بھوکی بیٹھی اور میرا بچہ تڑپ رہا ہے, رو رہا ہے, اللہ تو رحم کر دے. صرف اللہ پہ توکل کر کے شکوہ شکایت کیے بغیر اللہ کی رحمت کا انتظار کر رہی تھی. ایک طرف بھاگ کے جاتی تھی, پھر دوسری طرف بھاگ کے جاتی تھی. 7ویں چکر سے جیسے ہی واپس آئی تو دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جہاں پر لیٹے ہوئے رو رہے تھے, ان کی ایڑیاں جہاں وہ رگڑ رہے تھے, پاؤں جہاں ان کے پر, وہاں سے ایک چشمہ جاری ہو گیا ہے. اور وہ چشمہ جو ہے انہوں نے دیکھا کہ پانی ابلتا چلا آ رہا ہے جیسے بھل بھل. انہوں نے جو کیا مٹی کو چاروں طرف سے روک کے جو ہے اس کے لیے ایک باؤنڈری سی بنا دی کہ پانی اس میں قید ہو جائے.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ انہوں نے کہا کہ اسماعیل پر اللہ رحمت نازل کرے کہ انہوں نے جو ہے اس کی باؤنڈری بنا کے اس پانی کو ایک کنویں کی شکل میں وہ کر دیا. اگر وہ نہ کرتی تو وہ ایک چشمے کی شکل میں جاری رہتا. لیکن بہرحال ان کو تو سوچ یہ تھا نا کہ یہ پانی کہیں ضائع نہ ہو جائے، اور انہوں نے اس کی باؤنڈری بنائی. اور اللہ کی قدرت سے کہتے ہیں کہ زمزم جو ہے کا مطلب ہے رک جا، ٹھہر جا. اور حضرت بی بی ہاجرہ نے جب یہ پانی کو ابلتے ہوئے دیکھا کہ وہ وہاں سے جہاں سے بچے کے ایڑیاں جو زمین پہ لگ رہی تھیں وہاں سے، تو پانی کو روکنے کے لیے انہوں نے زمزم کہا، تو اسی لیے اس کو آب زمزم کہتے ہیں. تو اللہ علم. تو خیر بہرحال اب انہوں نے، اور اللہ کی قدرت یہ دیکھیے آپ کہ ایسا پانی وہاں نکلا. وہ جو زمزم کا پانی ہے نا، وہ صرف پانی نہیں ہے، اس میں بہت خاصیت ہے. اس کی ایک سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ آپ اس کو جب پیتے ہیں نا تو آپ کو توانائی ملتی ہے. اس میں اتنے منرلز اور ایسی چیزیں ہیں کہ کچھ کھائے پیے بغیر صرف زمزم کا پانی پی کے بہت دنوں تک انسان گزارا کر سکتا ہے. اور آب زمزم کی ایک اور بھی خصوصیت ہے کہ وہ کبھی بھی وہ آپ کے جسم میں ایبزارب ہو جاتا ہے، وہ یورین کی شکل میں نہیں نکلتا. یہ معجزات ہیں آب زمزم کے. تو اب وہ وہاں آرام سے بیٹھ گئی، خود اچھے سے پانی وانی پیا اور بچے کو پھر دودھ بھی پلایا. اسی طرح کچھ دن گزرے تو وہاں سے ایک قافلہ گزرا، اور لوگوں نے جب دیکھا کہ ایک عورت اپنے بچے کو گود میں لیے ہوئے ایک پانی کے کنویں کے پاس بیٹھی ہوئی ہے. پانی آپ کو معلوم ہے صحرا میں جو ہے بیسک جو نیڈ ہے زندگی، بلکہ صحرا میں کیا، انسان کی زندگی کی جو بنیادی چیز ہے نا وہ پانی ہے. انسان کا جسم جو ہے وہ 90% جو ہے وہ پانی سے ہی بنا ہوا ہے. تو ہر چیز جو اس کے سیلز ہیں اور سب ہیں یہ سب پانی سے ہی بنے ہوئے ہیں، اور پانی انسان کی بنیادی ضرورت ہے. کھانے کے بغیر بھی بہت کچھ سروائیو کر سکتا ہے، پانی کے بغیر نہیں کر سکتا. تو وہاں پہ صحرا میں تو خاص طور سے اتنا ایزیلی اویلیبل ہی نہیں ہوتا پانی. تو عام طور سے جو آبادیاں ہوتی ہیں نا وہ پانی کے ارد گرد ہوتی ہیں. اور جو بھی زیادہ تر پرانے زمانے میں جو بھی آبادیاں ہوتی تھیں وہ کسی کنویں یا کسی چشمے، کیونکہ صحرا میں یہ چیزیں بہت ریئر ہوتی ہیں، قسمت سے ہوتی ہیں کہ کہیں پہ کوئی چشمہ نظر آ جائے یا کہیں پہ کوئی پانی کا کوئی اور کنواں یا کوئی ایسی چیز کہیں سے نظر آئے جہاں پہ کھودا جائے اور پانی نکل آئے. تو حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ قافلے کے آگے لوگ ہوتے تھے جو یہ دیکھتے ہوئے جاتے تھے کہ کہیں پہ پانی کا کوئی انتظام ہے، اور جہاں پہ پانی کا انتظام ہوتا تھا تو جا کے قافلے والوں کو بتاتے تھے، اور پھر قافلہ وہاں پہ ٹھہرتا تھا. کیونکہ ظاہر ہے پہلے گاڑیوں اور بسوں میں تو سفر ہوتا نہیں تھا، اونٹوں اور گھوڑوں پہ سفر ہوتا تھا. تو ان جانوروں کو بھی پانی چاہیے ہوتا تھا، انسانوں کو تو جو چاہیے سو چاہیے. لیکن چلو انسان تو اپنے لیے تو تھوڑا بہت کچھ اسٹور بھی کر کے سامان کے ساتھ لاد کے چل سکتا ہے، لیکن اگر سواریاں ہیں، جانور ہیں، تو پھر ان کو تو اچھا خاصا پانی چاہیے نا. تو ان لوگوں نے جب اس قافلے والوں نے دیکھا کہ یہاں پر جو ہے کنواں ہے اور پانی ہے، تو انہوں نے، ایک عورت بیٹھی ہوئی اپنے بچے کو لے کے جو کہ اس کنویں کی مالک لگتی ہے، تو انہوں نے ان سے پرمیشن لی کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو یہاں ہم اس کے آس پاس ہم اپنی آبادی بنا لیں، ہم یہاں پہ پڑاؤ ڈال لیں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ کی ملکیت ہے، ہم اس میں سے پانی لے لیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اور اس کے معاوضے کے طور پر انہوں نے جو ہے ان کے، ظاہر ان کی بہت عزت اور تکریم تھی کیونکہ وہ اس کنویں کی مالکن تھی، تو ان کو اس قبیلے والوں نے جو اون کیا، ان کو اپنے میں شامل کیا، اور ان کے رہائش اور ہر چیز، کھانے پینے سب چیزوں کا انتظام کیا، کیونکہ ان کے کنویں سے ان کو فائدہ بھی اٹھا رہے تھے. اور پھر آہستہ آہستہ جو ہے ایک نظام وہاں کا جو زندگی کا تھا، یعنی وہاں آبادی ہو گئی اس کنویں کے چاروں طرف، اور لوگ وہاں رہنا بھی شروع ہو گئے، اور حضرت بی بی ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زندگی گزرنے کا بھی انتظام ہو گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب کچھ سال کے بعد اللہ کی طرف سے پھر یہ اذن ملا کہ جاؤ اور جا کر مل کر آؤ،
جب وہ آئے تو وہ تو حیران ہو گئے کہ یہاں تو دنیا ہی بدل گئی. جس ویران اور بیابان جگہ پہ وہ اپنے بچے کو، شیرخوار بچے کو اور اپنی بیوی کو چھوڑ کے گئے تھے، آج تو وہاں پر آبادی ہے اور لوگ ہیں اور ان کی بیوی اور بچے کی بڑی قدر و منزلت ہے. اللہ کی رحمت سے، اللہ کا فیصلہ تھا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر سال 2 سال میں یا جو ہے وہ، یعنی وہاں سے فلسطین سے یہاں، وہاں بی بی سارہ تو وہیں تھی نا، تو وہ یہاں کا چکر لگاتے تھے اور آتے تھے ملنے کے لیے. میں پہلے یہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا سے ریلیٹڈ جو واقعہ ہے اس کو پورا ختم کر دوں تو پھر ہم واپس حضرت بی بی سارہ کی طرف جائیں گے، ٹھیک ہے. تو اسی دوران جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 13-14 سال کی ایسی ہوئی، 13-14-15 سال کی، یعنی ایک نوعمری کی عمر تھی. اور باپ ظاہر بہت عزیز، ویسے ہی اولاد بہت عزیز ہوتی ہے، پھر ایک ایسی اولاد جو اتنے سالوں کے انتظار کے بعد ملی، پھر وہ اولاد جو کہ اللہ کے حوالے کر کے اکیلا چھوڑ کے گئے تھے. اور اب وہ بعد میں جب اس کو دیکھا تو ایک اور محبت اور تڑپ تھی، اور ظاہر مستقل ساتھ نہیں رہتے تھے، تو جب آتے تھے تو زیادہ سے زیادہ وقت ان کے ساتھ گزارنا اور ان کے ساتھ ساتھ چلنے پھرنے، کام کروانے والی، یعنی ایسی عمر ہو گئی کہ ان کے ساتھ 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 دینے والی ایک عمر ہوتی ہے نا. بچہ تھوڑا سا سمجھدار باپ کے ساتھ ساتھ چلتا ہے، کوئی کام ہے تو باپ کے ساتھ اس کی ہیلپ کراتا ہے. اب ایسی عمر میں ایک اور آزمائش، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خواب نظر آیا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کیا جا رہا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ ان کو ذبح کرتے. اور نبیوں کے جو خواب ہوتے ہیں نا، پیغمبروں کے خواب جو ہوتے ہیں وہ سچے ہوتے ہیں. پیغمبروں کے خوابوں میں بھی جو ہے نا وہ شیطان ان کوئی حصہ نہیں ڈال سکتا، یعنی کوئی ان کو خواب میں بھی کوئی غلط یا کوئی شیطان کی طرف سے کوئی اشارہ یا کوئی چیز نہیں دیکھ سکتے. جو بھی ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہی ان کو رہنمائی یا جو بھی آگے کرنے کے ان کو حکم ملتا ہے خواب میں اگر، تو وہ سب سچا ہوتا ہے. اور ایسا 1-2 دن تک ہوتا رہا. تو اپنے بیٹے سے کہا، اب آپ یہ دیکھیں کہ باپ جتنا حلیم اور جتنا اللہ سے محبت، اللہ کی رضا کو چاہنے والا تھا، بیوی بھی ویسے ہی اور اولاد بھی ویسے ہی. یہ اللہ کے اب یہ انعامات ہیں، آزمائشوں کے انعامات ہیں. آزمائشیں اللہ نے لی نا، آخرت کے تو درجات اور انعامات ہیں ہی ہیں، لیکن جو قربانیاں دی ہیں ان کے کچھ اللہ کی طرف سے ان کے انعامات بھی تھے. کہ وہ بیٹا جس کو اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ کر گئے ہو نا، اب وہ بیٹا نیک اور صالح ہے، پیغمبر ہے. اب کیا ہوا، بیٹے سے ذکر کیا کہ بیٹے ایسا ایسا خواب دیکھا ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ حکم ہے کہ تمہیں ذبح کرو. بیٹا بھی جیسا باپ ویسا بیٹا نیک. بیٹے نے کہا ابا جان، اگر آپ کو یہ حکم ملا ہے اللہ کی طرف سے تو آپ کر گزریے، مجھے تو آپ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، مجھے کوئی وہ نہیں ہے. اللہ کا یہ حکم ہے تو پھر جیسا اللہ کا حکم ہے ویسا کریے. اور باپ کے ساتھ بیٹا چل دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو لے کے جو ہے وہ پہاڑ کی طرف، جہاں پہ اللہ کا حکم تھا کہ جس جگہ پہ جا کے جو ہے ان کو ذبح کرنا ہے، اس جگہ کی طرف جو ہے وہ جانے لگے. اب کیا ہوا کہ جب وہ وہاں تک جب وہاں پہنچنے کے نکلے وہاں تک جانے کے لیے، تو بیٹا جو ہے وہ باپ سے کہنے لگا، یعنی آپ دیکھیں بیٹا کتنا نیک اور کتنا ابراہیم علیہ السلام کی نیکیوں کا کتنا پیارا صلہ تھا، کہ انہوں نے کہا کہ ایسا کریں، جلد از جلد یہ کام کریں، اس میں دیر نہیں کریں، کہ ظاہر باپ ہے کہ آپ کا دل ہو نہ ہو جائے. تو انہوں نے کہا جب یہ وہاں گئے اور تو وہ لے کر گئے اس پہاڑ پر اور ان کو ذبح کرنے کے لیے، تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اپنے بیٹے کو جو ہے وہ کچھ روایت میں ہے کہ ان کو پیشانی کے بل لٹا لیا. یہ سورہ صافات میں کہ جب وہ دونوں فرما بردار ہو گئے اور اس نے اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا لیا. اور کچھ اس کی مزید تفسیر جو ہے وہ اس میں کہتے ہیں کہ
پیشانی کے بل بھی نہیں یا کروٹ کے سے جیسے لٹاتے ہیں. بہرحال کہنے کا اصل جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ پیشانی کے بل یا پہلو کے بل لٹانے کا مقصد یہ تھا کہ بیٹا ہے نا، اولاد ہے، چھری سے جب گردن پہ چلانے لگیں تو کہیں ہاتھ کانپ نہ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو ذبح کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو ہے کوئی اس میں کوتاہی ہو جائے. بیٹے نے اتنی پیاری بات کہی کہ آپ تو انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، آپ کو جو حکم ہوا ہے اس کو پورا کریں، اللہ کی طرف سے جو حکم ملا ہے. اور انہوں نے بسم اللہ اللہ اکبر کہا اور بیٹے کو کے اوپر جو ہے وہ چھری چلائی. اور اللہ تعالیٰ نے کی طرف سے ندا آئی، سورہ صافات میں ہی ہے کہ اے ابراہیم تم نے اپنا خوف سچ کر دکھایا، بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں. ہوا کیا کہ ان کی اس قربانی کی کامیابی کے طور پر، یعنی یہ اللہ کی طرف سے انعام تھا کہ چھری تو بیٹے کی گردن پر چلائی لیکن اللہ نے بیٹے کو وہاں سے ہٹا دیا. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے بیٹی کی قربانی کی جگہ ایک اور جانور دے دیا. مشہور ہے کہ وہ مینڈھا تھا، ایک مینڈھا، کیا مینڈھا جو بھی اس کو کہتے ہیں، مینڈھا یعنی میرے خیال سے بھیڑ کی ہی شکل کا کوئی وہ ہوتا ہے، اور وہ جو ہے وہ وہاں پر آ گیا اور انہوں نے جو چھری چلائی تو وہ اس مینڈھے کی گردن پر چلی. تو دیکھیں اللہ پاک کی رحمت، دیکھیں کہ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیٹے کی محبت کو اپنے اوپر غالب نہیں آنے دیا، اللہ کی محبت کو برتر رکھا. اور بیٹے نے بھی باپ کو یہی سمجھایا کہ اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو آپ میری وجہ سے فکر نہیں کریے گا، مجھے آپ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، آپ کو جو اللہ نے حکم دیا ہے آپ ویسا ہی کریے. اور میں ہمیشہ یہ بات سوچتی ہوں اور اللہ کا اتنا شکر ادا کرتی ہوں، جب بقرعید آتی ہے تو میں یہ بات سوچتی ہوں کہ اللہ کی رحمت کتنی بے پناہ ہے کہ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس دن بیٹے کی قربانی نہیں لی اور جنت سے جو ہے وہ ایک مینڈھا بھیج دیا جس کو انہوں نے ذبح کر دیا. اگر فرض کریں اللہ تو بادشاہ ہے، مالک ہے نا، اگر فرض کریں اللہ کی طرف سے یہ قربانی کا نظام ایسے ہی چلتا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرنا ہوگا تو سوچیں مسلمانوں کی کیا حالت ہوتی اور کتنے مسلمان اس پر عمل کر سکتے تھے، کتنے مسلمانوں کا ایمان اتنا پختہ ہوتا کہ ان کے ہاتھ نہ کانپتے. اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے کہ اللہ جانتا ہے ایک اولاد کے لیے باپ کے دل میں کیا محبت اور شفقت ہوتی ہے. اللہ نے ایسی کسی آزمائش میں انسان کو ڈالا ہی نہیں. یہ آزمائش صرف اپنے محبوب بندے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے تھی اللہ کی، اور وہ اس میں پورے اترے. تو آپ دیکھیے کہ اللہ کے پیارے اور اللہ کے دوست کہلانے کا جو منصب ان کو ملا ہے نا، اب آپ ان کی قربانیاں دیکھتے جائیے. کیا کیا سب سے پہلے کیا اپنی گھر والوں، اپنے باپ کی دشمنی اور نفرت کا سامنا سب کو چھوڑ کے، اس جگہ کو ہی، اس علاقے کو ہی چھوڑ کے جہاں پیدا ہوئے پلے بڑھے، چھوڑ کر نکل آئے. پھر 86 سال تک اولاد نہیں تھی، اللہ سے دعائیں مانگی اور اللہ کی طرف سے اولاد کی نعمت ملی. اللہ کی طرف سے یہ حکم دیا گیا کہ بیوی کو اور بچے کو ایک ویرانے میں مکے میں جا کے چھوڑ کر آ جاؤ. کہیں پر کسی جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے رویے میں ایک ذرا سی بھی ہمیں وہ لرزش نظر نہیں آتی، کہیں پر بھی ہچکچاہٹ نظر نہیں آتی، کہیں پر بھی کوئی سوال نظر نہیں آتا کہ ابھی تو مناسب نہیں لگتا، کچھ تھوڑا ٹائم گزر جائے، میرا بچہ تھوڑا بڑا ہو جائے. پھر اسی طرح جب اس کو ذبح کرنے کا حکم ملا تو بھی کوئی دوسرا سوال نہیں، بلکہ بیٹے سے ایسے ڈسکس کر رہے ہیں جیسے کوئی ایک نارمل کوئی اللہ کی طرف سے حکم آیا ہے کہ اس پہ کیا کرنا چاہیے. اور بیٹا بھی باپ جیسا باپ ویسا نیک بیٹا، اس کے بھی کوئی لرزش نہیں آئی ذرا سی بھی. بے شک اللہ تعالیٰ نے وہ موقع آنے نہیں دیا جب اپنے بیٹے کو، شیخوار بچے کو اور بیوی کو اکیلا چھوڑ کر گئے. اس وقت بھی اللہ کی حفاظت تھی، اس ویرانے میں کوئی جانور بھی آ کے چیر پھاڑ کے جا سکتا تھا، بھوک پیاس سے بھی مر سکتے تھے. اللہ نے وہاں حفاظت بے شک ضرور کی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو نہیں پتا تھا نا،
وہ تو اللہ پہ توکل کر کے آ گئے تھے، انہیں تو نہیں پتا تھا آگے کیا ہوگا، یہ بچیں گے کہ نہیں بچیں گے، ان کی کون حفاظت کرے، اللہ کرنے والا ہے نا، یہ ان کو یقین تھا۔ بس اس یقین پہ وہ اپنی بیوی بچے کو چھوڑ کے چلے گئے۔ پھر اللہ نے ان سے جب بیٹے کی قربانی کے لیے کہا تو انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ اتنے سالوں کے بعد تو مجھے اولاد ملی ہے اور اتنی مشکل سے میں اس سے آتا ہوں ملنے، کچھ عرصے کے لیے اس کے پاس رہتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے دی ہی کیوں ہے مجھے اولاد۔ نعوذ باللہ، استغفر اللہ، اس طرح کے سوالات بعض دفعہ اللہ نہ کرے اللہ کسی ماں باپ کو ایسی دکھ تکلیف اور آزمائش میں نہ ڈالیں، لیکن پیدا ہوئے بھی بچے کی اگر کبھی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو میں نے اس طرح کے جملے سنے ہیں کہ تو دی ہی کیوں، اس سے تو بہتر تھا نہ ہی ہوتی، پتہ نہیں کیوں ہوئی کیوں تھی جب اگر مرنا ہی تھا تو یہ اللہ کے فیصلے ہیں اور اللہ کی بڑی حکمت ہوتی ہے، ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ انسان کے ایمان کے لیول کو چیک کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا سوچا تھا ایگزیکٹلی اور کس طرح کا توکل تھا، ہم اس درجے تک تو پہنچ نہیں سکتے، لیکن جو بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے، انہیں یہ پتا تھا کہ یہ نعمتیں، یہ اولاد، یہ سارے رشتے اللہ کی طرف سے ہی عطا کردہ ہیں، اور جو چیز اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہے وہ اللہ جب چاہے ہم سے لے بھی سکتا ہے۔ یہ ایک بیسک بہت اہم پوائنٹ ہے، ایک بہت اہم ہماری زندگی کی بیس اس چیز پر ہونی چاہیے، جو کہ بہت کم ہوتی ہے الحمدللہ مسلمان ہونے کے ناطے ہے، لیکن جو جتنا اس میں مضبوطی ہوگی نا اتنا ہی انسان اللہ سے نزدیک ہوتا جاتا ہے۔ جب ایک بار یہ بات اس کی سمجھ میں وہ اپنے دل میں بٹھا لیتا ہے کہ ہر چیز میری زندگی سے لے کر، میری اولاد سے لے کر، میرے مال و دولت، میرا علم، میری صلاحیتیں، ہر چیز اللہ کی عطا کرتا ہے، ذاتی میرا کچھ بھی نہیں ہے، میری اپنی صلاحیت، اپنی کوشش، اپنی محنت سے کچھ نہیں، سب کچھ اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہے، اور جو کچھ اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہے اللہ کسی بھی وقت مجھ سے لے سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، دکھ اور تکلیف تو ضرور ہے، کیونکہ آپ کو اللہ نے امانت دار بنایا نا ان چیزوں کا، تو ان چیزوں کے جانے پہ اگر آپ کو دکھ ہوتا ہے، چاہے وہ مال و دولت ہو، چاہے کوئی رشتہ ہو، چاہے کوئی اور تکلیف ہو، آپ کو اگر دکھ ہوتا ہے تو کوئی بات نہیں، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، اس دکھ پہ تکلیف ہونا یا رونا یا اللہ سے اس بات کا، اپنے دکھ کا اظہار کرنا، سب بالکل ٹھیک ہے، شکوہ نہیں کرنا، سوال نہیں کرنا، کیونکہ جو مالک ہے وہ اگر اپنی چیز کو واپس لے رہا ہے تو اس سے سوال کرنے کا حق تو نہیں بنتا نا۔ تو پوری زندگی جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اس میں ہمیں یہی رویہ نظر آتا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ ان کی اس نیکی، باپ اور بیٹے کی جو یہ نیکی تھی، اس کے بعد اللہ پاک نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کتنا بڑا درجہ اور مرتبہ دیا کہ ان کی ہی نسل سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے آخری نبی جو ہیں وہ مبعوث ہوئے۔ اور پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے، جب حضرت اسماعیل علیہ السلام تھوڑے اور بڑے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس جگہ کی نشاندہی کی جہاں پہ حضرت آدم علیہ السلام نے آ کے زمین پر اللہ کا پہلا گھر بنایا تھا، بیت اللہ، خانہ کعبہ، اور جہاں پہ عبادت کیا کرتے تھے، اور اب اس جگہ کے نشان اور آثار جو ہیں وہ اس طرح باقی نہیں رہتے، تو ان جگہوں پہ، ان نشانات پہ اور اس جگہ پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں نے مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ اب ہم واپس حضرت بی بی سارہ کی طرف آ جاتے ہیں۔ حضرت بی بی سارہ کی اس وقت تک کوئی اولاد نہیں تھی جب حضرت اسماعیل علیہ السلام ہوئے، اور اس کے بعد کیا ہوا کہ ایک دن فرشتے جو ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے۔ اچھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب آئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ فرشتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ طریقہ تھا کہ وہ جو ہیں بغیر کسی مہمان کے وہ کھانا نہیں کھایا کرتے تھے، یعنی وہ جا کے اگر کوئی آس پاس علاقے میں کوئی نہیں ملتا تھا تو وہ راستے پہ جا کے کھڑے ہو جاتے تھے کہ وہاں پر اگر کوئی جو ہے مسافر ان کو مل جائے
جو کہ سفر کے میں ظاہر مسافر ہوتا ہے تو اس کے پاس اتنا سامان نہیں ہوتا کھانے پینے کا، یہ ویسے ہی سفر سے تھکا ہوا ہوتا ہے تو اس کو اپنے ساتھ لے کر آ جاتے تھے اور اس کو اپنے ساتھ کھانا کھلاتے تھے. تو ان کی یہ عادت تھی کہ وہ اکیلے کھانا نہیں کھاتے تھے. اب کیا ہوا کہ ان کو فرشتے جو ہیں انسانی روپ میں ان کے پاس آئے. جب وہ ان کے پاس آئے اور قرآن میں الفاظ جو ہیں وہ جس طرح بیان کیے گئے وہ میں آپ کو پہلے پڑھ کے سناتی ہوں. اور بلا شبہ ہمارے بھیجے ہوئے پیغمبر جو ہے نا، یہ پیغمبر جو ہیں رسول بھی ہوتے ہیں اور فرشتے بھی ہیں، وہ بھی پیغام لے کے اللہ کا آتے ہیں نا. پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر پہنچے. انہوں نے سلام کیا اور ابراہیم علیہ السلام کے سلام کا جواب دیا. یعنی ابراہیم علیہ السلام نے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا. ابراہیم علیہ السلام بغیر تاخیر کے بھنا ہوا بچڑا لے آئے. جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ اس کی طرف نہیں بڑھ رہے تو ان سے اجنبیت محسوس کی اور ان سے خوف کرنے لگے. انہوں نے کہا ڈرو نہیں، یقیناً ہم قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں. اور اس کی بیوی جو کھڑی تھی ہنس پڑی. تو ہم نے اسے اسحاق کی اور اسحاق کے پیچھے یعقوب کی خوشخبری دی. اس نے کہا ہائے میری کم بختی، کیا میں بچے کو جنم دوں گی حالانکہ میں بوڑھی ہوں اور یہ میرا خاوند ہے جو بوڑھا ہے، اور یہ یقیناً عجیب چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے کے حکم سے فرشتوں نے کہا کہ کیا تو اللہ کے حکم اور قدرت سے تعجب کرتی ہے؟ اے گھر والوں تم پر اس کی رحمت اور اس کی برکت نازل ہو، بے شک وہ تعریف والا اور بزرگی والا ہے. تو اب کیا ہوا؟ ظاہر ہے ایک بڑھاپے کی ایسی عمر کو وہ پہنچ گئے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اور ان کی بیوی بھی، کہ اس وقت بظاہر تو ایسے ہی لگتا ہے نا کہ اب کیا اولاد ہوگی. یعنی جب جوانی بڑھاپے کی ایکسٹریم عمر سے مطلب یہ ہوتا ہے، یعنی جس کی وجہ سے ان کو حیرت ہوئی وہ یہ کہ وہ نظام، وہ سسٹم جو ہوتا ہے جو ایک پیریڈز کا اور جو جس کی وجہ سے اولاد ہوتی ہے وہ چیز بھی ختم ہو چکی ہے. یعنی اب اس ایج تک، کیونکہ 86 سال میں تو کی عمر میں تو سمجھیے حضرت اسماعیل علیہ السلام ہوئے، اور یہ اس کے بھی میرے خیال سے تقریباً 10 سال کے بعد کی بات ہے جب یہ خوشخبری ان کو ملی. اب کیا ہوا کہ وہ فرشتے جو تھے، یہ واقعہ اس طرح سے ہوا اصل میں کہ وہ فرشتے مہمانوں کی طرح ان کے ساتھ آئے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام فوراً جب انہوں نے دیکھا کہ وہ 3-4 فرشتے تھے اور انہوں نے جب دیکھا تو ان کو یہ خیال کیا کہ مہمان آئے، اور مہمانوں کے آگے انہوں نے جو ہے فوراً اپنی بیوی سے کہا ہوگا بچڑا ذبح کر کے کہ اس کو بھونا، اور بھوننے کے بعد اس کو لا کے ان کے سامنے جلدی جلدی پیش کر دیا گیا. اب انہوں نے یہ دیکھا کہ وہ مہمان جو ہیں وہ تو کھانے کی طرف ہاتھ ہی نہیں بڑھا رہے. اب جب مہمانوں نے کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا تو انہوں نے پھر اور مزید غور بھی کی. کیا غور کیا انہوں نے یہ غور کیا کہ یہ مہمان جو ہیں یہ مسافر تو ہیں، مطلب بظاہر پہلی نظر میں تو یہی لگا کیونکہ اجنبی لوگ تھے نا کہ یہ مسافر ہیں، یہ کسی دوسری جگہ سے ہیں. لیکن اب جیسے غور کیا تو جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا کہ مسافر ہوتے ہوئے مسافر ہونے کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے، صاف ستھرے کپڑے، سفر کا کوئی گرد و غبار، کوئی تھکاوٹ نہیں، اور ظاہر اجنبی بھی تھے اور کوئی ایسا حلیہ ان کا نہیں تھا کہ جیسے کوئی کہیں سے سفر کر کے تھکا ہارا، بالکل فریش صاف ستھرے کپڑوں میں سفید برا. اور دوسری بات یہ کہ کھانے کی طرف ہاتھ بھی نہیں بڑھا رہے. تو 2 خیالات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذہن میں آئے. پہلا خیال تو یہ آیا کہ یہ کوئی دشمن ہے، کیونکہ پہلے اس چیز کو بہت مانا جاتا تھا کہ وہ جو ہمارے یہاں بھی مشہور تو ہے لیکن وہ بات تو ختم ہی ہو گئی کہ نمک حرامی. تو اگر کوئی کسی کا دشمن ہوتا تھا نا تو وہ اس کے گھر میں کھاتا نہیں تھا، اس کا نمک نہیں کھاتا، یعنی اس کا کھانا نہیں کھاتا تھا، کیونکہ کھانا کھانے کے بعد تو پھر وہ اس آدمی کا احسان مند ہو جائے گا نا کہ اس نے اس کو کھانا کھلایا. تو جو دشمن ہوتے تھے نا وہ اگر کبھی کسی بہانے یا بھیس بدل کے آتے بھی تھے کوئی بدلہ لینے یا کوئی جھگڑا کرنے یا کوئی، تو وہ پھر اس کے گھر کی کوئی چیز کھاتے نہیں تھے.
ایک خیال تو ان کو یہ آیا کہ یہ ایسا تو کوئی معاملہ نہیں ہے. پھر جب انہوں نے حلیے پہ غور کیا تو ان کو اور بھی خوف محسوس ہوا. انہیں لگا کہ یہ کہیں اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے تو نہیں ہیں. اور خوف کیوں محسوس ہوا؟ اس لیے کہ اگر وہی لے کر آتے فرشتے تو ڈائریکٹ آ کے اللہ کا میسج سنا دیتے، لیکن اگر آئے ہیں اور انہوں نے کوئی میسج نہیں دیا تو کہیں عذاب کی کوئی خبر لے کے تو نہیں آئے. اس وجہ سے وہ خوف انہوں نے محسوس کیا. تو پھر فرشتوں نے ان سے کہا کہ آپ خوف نہ کریں، آپ کے لیے تو ہم خوشخبری لے کر آئے. اور وہ خوشخبری یہ تھی حضرت اسحاق علیہ السلام کی. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو خوشخبری دی گئی حضرت اسحاق علیہ السلام بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کی، اور پھر ان کے بھی بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کی. یعنی اللہ کی طرف سے بیک وقت بیٹے اور پوتے دونوں کی خوشخبری دی گئی. اس کا کیا مطلب تھا کہ یعنی آپ اپنے بیٹے کو بھی دیکھیں گے اور آپ کی اتنی زندگی ہوگی کہ اس کی اولاد کو بھی دیکھیں گے، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھی دیکھیں گے. تو ایک باپ کے لیے کتنی بڑی خوشی ہے کہ جس کی اولاد ہی نہیں ہے اس کو پوتے تک کی خبر دے دی گئی، اللہ کی طرف سے خوشخبری دے دی گئی. جس پر ان کی بیوی جو کہ دروازے کی آڑ میں کھڑی باتیں سن رہی تھی، کیونکہ انہوں نے بھی جب یہ دیکھا نا کہ اجنبی لوگ ہیں تو وہ بھی میرے خیال سے یہ دیکھنے کے لیے کہیں میرے شوہر کو کوئی یا تو نقصان تو نہیں پہنچا رہے یا کیا کوئی ایسی بات کرنے آئے ہیں، تو وہ بھی سن رہی تھی. تو انہوں نے ایسے جیسے ایک عادت ہوتی ہے عورتوں کی بات کرنے کی نا کہ ایک دم ہاتھ مار کے ماتھے پہ، ارے کیسے میرے یہاں مطلب خوشی، یہ تو ایک اتنی بڑی خبر تھی کہ اس سے بہت وہ خوش ہو گئی. ظاہر ہے اللہ کا پیغام تھا، یقین تو تھا، کوئی انکار نہیں تھا اس سے، لیکن ایک جیسے حیرت سے ایک جملہ نکلتا ہے نا، ارے ایسا کیسے ہوگا، میں تو اتنی بوڑھی ہوں. یعنی ایک اور مزید یقین دہانی انسان چاہتا ہے نا، ایک انہونی بات اگر اللہ کی طرف سے ایک یقین دہانی کے ساتھ ایک بات پتہ چل رہی ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ خوشخبری ہے، تو مزید اس کو کنفرم اور اس کی ان کو بالکل شیورٹی اس کی وہ کرنے کے لیے نا، ہماری خوشی کے ان کے منہ سے یہ الفاظ نکلے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، میں تو اتنی بوڑھی اتنی ایج کی ہو گئی ہوں اور میرا شوہر جو ہے وہ بھی بوڑھا ہے اور میں تو بانجھ ہوں. بانجھ سے مطلب یہ کہ میرا تو وہ سسٹم ہی ختم ہو گیا کہ جس سے کہ اولاد ہوتی تھی، بالکل جیسے حضرت زکریا علیہ السلام کے کیس میں تھا نا. تو فرشتوں نے کہا کہ تم یہ نہیں یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسا چاہتا ہے اور جو اللہ کرنا چاہے اس میں کون اس کو روک سکتا ہے. تو ان کا نہیں ایسی بات نہیں ہے. بیوی تو خوش ہو گئی اور ان کی بات ختم ہو گئی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل کو ایک بات لگ گئی، کیونکہ فرشتوں نے کہا کہ ہم یہاں آپ کے پاس یہ خوشخبری دینے آئے اور اب اس کے آگے ہم جا رہے ہیں لوط علیہ السلام کے پاس. اب ان کو پتہ چل گیا کہ یہ فرشتے جو ہیں یہاں تو خوشخبری لائیں لیکن وہاں عذاب کے لیے آئیں. اور وہ پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگے، اللہ سے یعنی ان فرشتوں سے انہوں نے یہ کہا کہ وہاں کیوں جا رہے ہیں عذاب دینے کے لیے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت نرم دل تھے اور ویسے بھی پیغمبر جو ہوتے ہیں نا وہ بڑے ہی اپنی امتوں کے لوگوں کے انسانوں کے بڑے خیر خواہ ہوتے ہیں، سب کی بھلائی چاہتے ہیں. تو انہوں نے کہا، قرآن میں الفاظ اس طرح سے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ پھر وہ ہم سے جھگڑا کرنے لگا لوط علیہ السلام کے بارے میں. جھگڑے سے مراد کوئی خدا نخواستہ لڑائی جھگڑا نہیں، بلکہ یہ کہ حجت کرنے لگے، دعا کرنے لگے کہ اللہ اس بستی میں تو لوط علیہ السلام بھی ہیں، کہ مطلب اب تھوڑا موقع دے دیں، وہاں پہ پیغمبر ہے اور اس کو تھوڑا اور ٹائم دے دیں. انہیں نہیں معلوم تھا کہ وہ کتنے بدمست اور کتنے بد کردار لوگ ہیں اور وہ کس حد تک اللہ کی اس دعوت کا انکار کرنے والے ہیں. تو فرشتوں نے ان سے کہا، انہوں نے یہاں پر ہمیں قرآن میں اتنی ڈیٹیل نہیں ہے، جبکہ تورات میں تلمود میں جو ہے اس کی کافی ڈیٹیل ملتی ہے کہ انہوں نے فرشتوں سے جب کہا تو فرشتوں نے کہا کہ ایسا جو کسی قوم پہ جب عذاب جب آتا ہے جب وہاں کی اکثریت جو ہے وہ گناہ میں اور اللہ کے انکار میں ملوث ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ لوط علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو لوگ ہیں اللہ پاک کی طرف سے ان کو یہ بھی بتایا کہ ان کو نجات دے دی جائے گی. تو انہوں نے کہا کہ اس بستی سے عذاب ٹل نہیں سکتا، کتنے لوگ ہیں جو وہاں ایمان لے کر آئیں. تو فرشتوں نے کہا بہت تھوڑے. تو انہوں نے کہا کہ اگر 10 لوگ ہوں، تو انہوں نے کہا اگر 10 لوگ بھی ہوتے تو شاید پھر بھی عذاب نہ آتا. تو انہوں نے کہا 5 لوگ، انہوں نے کہا 5 بھی ہوتے تو شاید عذاب نہ آتا.
پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ خاموش ہو گئے، کیونکہ انہیں اندازہ ہو گیا کہ پوری کی پوری قوم جو ہے وہ اس برائی اور گناہ میں ملوث ہے، اور کوئی کسی پہ اثر نہیں ہوا، کوئی ایک بھی ایمان نہیں لایا، کیونکہ حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ صرف ان کی 2 بیٹیاں تھیں، بیوی بھی انہی لوگوں کے ساتھ شامل تھی، اور کوئی ایک شخص بھی ایمان نہیں لایا، اور اس نے وہ برا کام، وہ گناہ کا کام نہیں چھوڑا تھا۔ تو پھر فرشتے جو ہیں وہ وہاں سے آگے بڑھ گئے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہاں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت اسحاق علیہ السلام، اور پھر اللہ کے انعامات دیکھیے، ان کی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی پوری یعنی اپنے ماں باپ اور اپنی قوم اور اپنے سارے کنبے کو، ہر رشتے کو چھوڑ دیا تھا نا، اللہ پاک نے ان کی اولاد اور ان کے خاندان اور ان کے کنبے کو ایسا بڑھایا، اتنا پھلے پھولے، اتنے، یعنی آپ دیکھیں ابو الانبیاء کہلاتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، کیونکہ اس کے بعد جتنے بھی پیغمبر آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد، وہ سب ان کی نسل سے ہی تھے، کیونکہ بنی اسرائیل میں بھی حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام، پھر اس کے بعد آگے بھی سب، پھر موسیٰ علیہ السلام، یہ سب ایک ہی ان کی ہی نسل سے چلے آ رہے تھے نا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے میں نے بتایا تھا نا، جیسے جو 12 قبیلے تھے وہ وہی 12 بھائی تھے یوسف علیہ السلام کے جو تھے، اور پھر اس کے بعد حضرت سلیمان، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، اور حضرت یحییٰ، حضرت زکریا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ سب، اور الیاس علیہ السلام، ان گنت پیغمبر جو ہیں وہ آئے، جو کہ سب کے سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ اور ادھر اس طرف آئے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرف، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور اس کے بعد جو آخری نبی جن کی تعلیمات، جن کی جو زندگی کا اسوہ، اور جن کی ایک ایک بات قیامت تک لوگ محفوظ ہے، لوگ اس پہ عمل کر رہے ہیں، قیامت تک جس کی تعلیمات باقی ہیں، وہ کون ہے؟ وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے۔ تو جتنے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی پیغمبر آئے سب انہی کی اولاد سے تھے۔ یہ اللہ کا انعام تھا کہ جس کو اس کے خاندان میں، اس کے گھر والوں نے، اس کے رشتہ داروں نے، اس کے ملک کے لوگوں نے اس کو نکال دیا تھا، دور کر دیا تھا، اور اس کو تنہ تنہا کر دیا تھا۔ آج ان لوگوں کا کوئی نشان نہیں ہے، کوئی نام و نشان نہیں ہے، جو اکٹھے تھے، جو اتنی بڑی طاقت تھی، اتنے بڑے ایک ملک میں رہتے تھے، اور خاندان تھے، قبائل تھے، وہ سب آج کہاں تباہ ہو گئے، کہاں ختم ہو گئے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کہ اکیلے نکلے تھے اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے بھتیجے کے ساتھ، آج پوری دنیا میں جس پیغمبر کو بھی ماننے والے لوگ ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ یہ قدر و منزلت، یہ مقام، یہ قدردانی وہی ذات کر سکتی ہے نا جو کہ واقعی میں بزرگ و برتر ہے۔ وہ اپنے بندوں کی نیکی کو ضائع نہیں کرتی، وہ ہماری چھوٹی چھوٹی نیکیوں کے بہت بڑے ہمیں بدلے اور بہت بڑے ہمیں اجر و ثواب دیتی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے اتنی بڑی بڑی قربانیاں دیں، ان کی کس طرح سے قدردانی کی کہ ان کو رہتی دنیا تک جتنے بھی لوگ ہیں ان کی اولاد، ان کے اولاد میں آئے ہوئے پیغمبروں میں سے ہی کسی نہ کسی کو ماننے والے، اور پھر ان کو خلیل اللہ، اللہ کا دوست، یہ بھی اللہ کی قدردانی ہے۔ کوئی انسان اللہ کا دوست تو نہیں بن سکتا نا، یہ ایک سمجھیے اعزازی منصب ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملا، اور اس کے پیچھے آپ نے دیکھ لیا کہ کیا کیا قربانیاں تھیں۔ اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، پھر اللہ کے اوپر توکل کرنا، اس کی رضا پہ راضی رہنا، اور شکوہ شکایت اور سوال نہ کرنا، یہ جو رویہ ہے، یہ ان کا مقام، ان کا منصب تو حاصل کرنا بہت مشکل، اور ہم تو ان کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں، لیکن کم از کم ہم ان کے اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی قربانیاں، ان کی زندگی میں بھی جو تکلیفیں اور جو آزمائشیں اور جس طرح انہوں نے اللہ پہ توکل اور صبر کیا، وہ اس کا بھی جائزہ لینا چاہیے، اور انشاءاللہ موقع ملا تو ضرور اس پہ بھی بات کریں گے۔ تو گو کہ ہم ان لوگوں کی، ان ہستیوں کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں، ہمارا کوئی مقام کچھ ہے ہی نہیں، لیکن پھر بھی ہم کوشش تو کر سکتے ہیں نا کہ کم از کم ان کے جیسا رویہ زندگی میں اپنائیں،
اس طرح سے بیہیو کریں مشکلوں میں خوشیوں میں جس طرح سے کہ اللہ کے ان پیارے رسولوں نے کی۔ تو الحمدللہ یہاں پر یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ختم ہوا۔